أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به أستعين في جميع الأمور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to the meeting with the landowners of Pakistan to build SAM's Wheel of Life Palm School in university campuses and SAM's Aligarh Muslim Tijarat Climate Smart Town in China-Pakistan economic corridors. Recording. अच्छा भाई, अब हुआ ये है कि आप वो 8 बजे जो मीटिंग हुई थी ना, तो मलिक साहब आ गए मीटिंग में, ठीक है ना जी? मलिक आसिफ साहब, तो खैर उनसे वो तफसीलन सारी बातें तकरीबन हो गई. मैंने अभी वो शेयर भी कर दिए रिकॉर्डिंग ना, वो 8 बजे 8:30 बजे जो थी ना, तो मैंने कहा यार देख लो, अब वो है कि हमारा तो पूरा निज़ाम जो है ना बन चुका है ना. एक देखो विनिंग निज़ाम क्या है भाई, कि देखो हमने आपसे जब पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी मलिक साहब से, तो मैंने उनसे ये वाला कराची की ज़मीन के हवाले से बात हो रही थी ना, ठीक है ना, तो उस वक्त मैंने उनसे कहा था कि भाई ये हमारा बम्बे हिल का 65 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन का जो हमने जेवी साइन किया है ना, कर चुके हैं हम. अब हमारे हाथ में वो 65 स्क्वायर किलोमीटर गोल्ड माइन है, ठीक है ना, तो हमें मतलब है कि उसी मॉडल पे आगे काम करना है, क्योंकि एक दफ़ा एक सक्सेस मॉडल बन जाता है ना, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना. अच्छा, अब अच्छी खबर क्या है, वो ज़्यादा मुस्तनद कैसे हो गया मामला, कि भाई एक डॉक्यूमेंट, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट एक पेपर ही तो है ना यार, एक डॉक्यूमेंट, ठीक है ना. आज उस डॉक्यूमेंट के पावर की बेसिस के ऊपर 6000 किलोग्राम सोना हम खरीद रहे हैं, ठीक है जी. 6000 किलोग्राम सोने की कीमत बनती है $300 मिलियन, ठीक है, 250 मिलियन समझ लिया, राइट. अच्छा, अब वो $250 मिलियन का सोना जो है ना हमारी कंपनी चालफू इंटरनेशनल खरीद रही है, ठीक है जी. और हमने उस सोने की मदद से $3 बिलियन इस प्रोजेक्ट के लिए हम रेस कर रहे हैं. कौन से प्रोजेक्ट के लिए? बॉम्बे हिल्स 65 स्क्वायर किलोमीटर की पूरी माइन को डेवलप करने के लिए. कितना अच्छा मॉडल बन गया भाई. वो जेवी था तो हुआ ना, कि भाई एक मैं जो है ना ऑर्डिनरी आदमी नहीं हूँ, यू नो, कराची में बैठ के, शब्बीराबाद में बैठ के, यू नो, एक प्रोफेसर नहीं हूँ अपने, ठीक है ना. प्रोफेसर तो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब प्रोफेसर के साथ साथ एक गोल्ड माइनर भी हूँ मैं. बता दें भाई, अगर किसी कंट्री के लीडर के पास 65 स्क्वायर किलोमीटर की गोल्ड माइन हो तो, यू नो, मेरे पास है, ठीक है ना. तो अब वो उसकी बेसिस के ऊपर जो है ना, गोल्ड माइन भी आपके पास है, आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, आप उस गोल्ड माइन के अंदर जो है ना ऐसी चीज करना चाहते हो जो आज तक दुनिया में नहीं हुई. और आज मैं आपको बता रहा हूं कि 90% ऑफ द गोल्ड माइंस, ठीक है ना, वो लोग चला नहीं पा रहे. हाँ, बिल्कुल नहीं चला पा रहे. उसकी वजह क्या होती है? नहीं, उसकी वजह ये होती है ना कि भाई देखो, गोल्ड माइन आपने एस्टिमेट करना है कि यार अगर 1.5 ग्राम सोना 1 टन की मिट्टी के अंदर से आप निकाल लो ना, ठीक है ना, तो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होता है. अगर वो 1 ग्राम हो जाए 1.5 ग्राम से तो नहीं होता, ठीक है ना, नहीं होता. अब वो 1 टन मिट्टी तो निकालनी है आपको, अब वो निकालने के लिए पैसे चाहिए भाई, ठीक है ना. अब लोगों के पास पैसे नहीं है, तो लोग जो है ना वो खड्डे खोद के सुराख करके भाग जाते हैं, यू नो. अब वायबल ही नहीं रहा ना प्रोजेक्ट भाई, आसान काम नहीं है गोल्ड माइनिंग, ठीक है ना. तो हुआ क्या, तो हमने कहा यार देख भाई, हमें तो सोना निकालना ही नहीं,
अब और ज्यादा परेशानी हो गई लोगों को। मैंने कहा देखो यार, मैं सोना निकालूंगा गोल्ड माइन के अंदर से तो चोर आके चुरा सकते हैं जी, ठीक है ना, वरना 1 ग्राम सोना निकालने के लिए डाकू जो है ना 1 टन मिट्टी निकालने का उसके पास टाइम भी नहीं होगा, ना उसको 1 ग्राम सोना निकालना आता है वहां से। वो इतना बड़ा खड्डा, मतलब इतने अल्लाह ताला ने इस तरह से हिफाजत की है उस सोने की कि कोई दुनिया का डाकू और चोर जो है ना उसको निकाल नहीं सकता, नहीं निकाल सकता। तो अगर मैं निकाल लेता हूं बाहर तो चोरी का खतरा है, ठीक है जी। अब आज दुनिया में जितना भी सोना निकाला जा चुका है ना वो मौजूद है कि नहीं? खत्म तो नहीं हुआ ना, मौजूद है भाई। सोना खाया तो नहीं जाता ना भाई, ठीक है ना, अलग अलग शक्ल में रहता है। आपके लैपटॉप के अंदर सोना मौजूद है अभी, ठीक है जी। जैसे ही आप ये लैपटॉप फेंकेंगे उसमें से कोई सोना निकाल लेगा, ठीक है जी, वो अवेलेबल है, ठीक है। अलग अलग फॉर्म के अंदर वो सोना दुनिया में अवेलेबल है, ठीक है ना। और मुफद्दल मिर्जा जो है ना वो सारे फॉर्म ऑफ सोने का खरीदार है, ठीक है ना भाई। तो खरीदार मैं हूं अगर इस सोने का, और गोल्ड माइन से मैं सोना नहीं निकाल रहा हूं, तो जो आज मेरा सोना खरीदेगा वो तो माला माल हो जाएगा ना यार, क्योंकि दाम तो बढ़ने, सोने के दाम तो बढ़ने हैं ना भाई। कि मैं माइन में से भी नहीं निकाल रहा और दुनिया का जितना सोना है वो खरीद भी रहा हूँ, ठीक है ना, तो शॉर्टेज हो जाएगी ना सोने की। एक तरीके से आपको ये एक ऐसा निजाम बन चुका है कि नुकसान नहीं है किसी का। जो भी मेरी क्लब ज्वाइन करता है, एक तो मैं सोना उसको LBA में, लंदन बुलियन मेटल एसोसिएशन -2% पे दे रहा हूँ, कोई नहीं दे सकता आप दुनिया में, कोई भी आदमी सोना आपको डिस्काउंट पे नहीं देगा, ठीक है ना, रियल सोना, ठीक है ना। और आफाक भाई को पता है कि जितने डिस्काउंट की बात करने वाले लोग हैं ना, ठीक है ना, वो जो है ना करप्ट इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, दुनिया में जो जाली प्रोडक्ट्स बनाने के माहिर होते हैं, ठीक है ना। अब दुनिया में सारे जाली प्रोडक्ट्स बन रहे हैं भाई। पाकिस्तान तो बड़ा माहिर है उसके अंदर के, हर जापान की गाड़ी के अंदर जो है ना, हर पाकिस्तानी गाड़ी पे जापान का लेबल लगा लेता है, ठीक है ना, मशहूर है ना हम तो यार। मेड इन जापान बन जाता है हर प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसी तरीके से अफ्रीका में लोगों ने ये महारत हासिल की कि यार ये छोटे छोटे काम नहीं करने चाहिए, काम करो तो जरा बड़ा करो ना यार, कमाई भी ज्यादा हो, ठीक है ना। तो उन्होंने जो है ना जाली सोना बनाना शुरू कर दिया और पूरी दुनिया परेशान है ना। उनका बनाया हुआ सोना जो है ना डिटेक्ट भी नहीं हो सकता भाई। 1 किलोग्राम का बार है ना, आप हर तरीके से चेक कर लो उसको, ठीक है ना। मतलब जो नॉर्मल चेकिंग होती है ना, जो इंस्ट्रूमेंट्स चेक करते हैं ना बार को, आप कर लो, आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे उसको कि इसमें कोई मिलावट है। मिलावट डिटेक्ट नहीं होगी ना, क्योंकि यार वो सोने के बिल्कुल सेंटर के अंदर उन्होंने 3-4% जो है ना ऐसा मेटल डाल दिया वहां पे जिसका वजन भी सोने के बराबर है, जिसकी स्पेसिफिकेशन भी सोने के बराबर, लेकिन सोना नहीं है वो, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेंटर में डाला हुआ है और वो उसी वक्त डिटेक्ट हो सकता है जब उसको आप मेल्ट करो, जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये जितने भी सोने के डिस्काउंट की डील्स आती है ना आपके पास, ठीक है ना, दुनिया में, और आप और मैं तो अब माहिर है उस सारी डील्स को करने के लिए ना, ठीक है ना। वो तो मतलब है कि टनों के हिसाब से सोने की डील्स हम करते हैं ना। तो अब वो पता ये चला है कि भाई डिस्काउंट पे जो लोग सोना देते हैं ना, डिस्काउंट पे, मतलब कौन सा सोने की बात कर रहा हूं मैं, जो हॉलमार्क बार को डिस्काउंट पे बेचते हैं, ठीक है जी, वो कभी भी डिस्काउंट पे नहीं मिल सकता आपको, वो नहीं हो सकता, मिल ही नहीं सकता ना। अच्छा, अब कौन सा सोना आपको डिस्काउंट पे मिलेगा, जो कि डोर गोल्ड है, ठीक है ना। डोर गोल्ड जो है उसकी तो मतलब है कि कोई वैल्यू शक्ल नहीं है ना, नहीं, मतलब वो उसकी शक्ल नहीं बनती, उसकी कोई वैल्यू नहीं बनती जब तक कि वो रिफाइन होके हॉलमार्क ना हो जाए। रिफाइन होके, बिल्कुल, जब रिफाइन होके हॉलमार्क बन जाता है, जब 99.99% का मोहर लग जाती है, तो फिर उस सोने की कीमत बनती है,
اور وہ قیمت کیا ہے جو لنڈن بلین میٹل ایسوسی ایشن پرائس روز نکالتا ہے. جی بالکل, اور جس دن کے میں 2 پاس بار نکلتا ہے, 2 دن میں 2 بار نکلتی ہے, اور جن کے پاس جیولری کا لائسنس ہوتا ہے وہ سونا اس پرائس پہ خرید سکتے ہیں. جی بالکل, ٹھیک ہے. دبئی جاؤ گے تو آپ کو LBMA کے پرائس پہ سونا نہیں ملے گا. بالکل, اب دبئی جاؤ گے نا تو دبئی کی ریٹیل پرائس پہ سونا ملے گا. جی بالکل, جو پاکستان سے بہت کم ہے. تو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, دبئی ریٹیل پرائس پہ سونا خریدتے ہیں, پھر پاکستان لاتے ہیں اور بیچتے ہیں, کماتے ہیں. بالکل, ہمارے پاس بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں نا یار, اچھا خاصا کماتے ہیں, ان کے سارے خرچے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی اچھا, اب ہمارا کانسیپٹ کیا ہے کہ یار میرے سیمس ٹیکویلما کلب ممبر کو فائدہ کیوں ہو رہا ہے کہ یار میں دے سکتا ہوں سونا 2% ڈسکاؤنٹ پہ. آپ کو سونا لے کے فورن مارکیٹ میں جا کے بیچ دو, 5% کا فائدہ ہو جائے گا آپ کا. ہمیشہ کیش ہے نا, سونا کا تو کیش مل ہی جائے گا, بالکل مل ہی جائے گا نا. اور وہی پرائس پہ ملے گا جس پرائس جو اس کی پرائس ریٹیل پرائس ہے. ٹھیک ہے نا, اسی پہ بکتا ہے سونا. اب کسی بھی جیولری کے پاس چلے جاؤ گے, یار میرے پاس سونے کا سکہ ہے یار, یہ بیچنا ہے مجھے. جیولری میں تو وہ کاٹے گا, جیولری میں وہ کاٹے گا, لیکن سونے کا سکہ 99.99% اور TT بار آپ لے کے چلے جاؤ, وہ شاید آپ کو کچھ پریمیم ہی دے گا, کاٹے گا نہیں. جی بالکل, کہ بھائی بھائی یہ آج مہنگا ہو گیا ہے, لیکن وہ LBA میں پرائس ریٹیل پرائس پہ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کا 5% پروفٹ جو ہے نا گارنٹی ہو گیا سب کا. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے یہ بینیفٹ سب کو ہم دے رہے ہیں. جو بھی کلب کا ممبر بنتا ہے نا یار, اس کا فائدہ ہو گیا نا اکنامیکلی. اب وہ جب اکنامیکلی کنڈیشن ان کی اچھی ہو گئی اور وہ سارے جیولری کے سونے کے کاروبار میں ملوث ہو گئے ہمارے ساتھ. مثال کے طور پہ اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی آفاق بھائی تو اپنا کام کریں گے. ٹھیک ہے نا. وہ بیلچا کولہاڑا لے کے 1 ٹن سونے میں سے 1.5 گرام نکالیں گے. آفاق بھائی یہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن مسز آفاق جو ہے نا وہ کام نہیں کر سکتی. وہ کیا کرے گی مسز آفاق؟ وہ 1.5 گرام سونا آپ جو دو گے نا, اسے کہیں گے یار میں زیور بنا دوں گی, اس کے اچھی ڈیزائن کی جیولری بنا دوں گی میں آپ کو. ٹھیک ہے نا. لے کے آؤ, تیل ہمارا نکل جائے گا. تو یہ معاملات ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا. ہوتا کیا ہے کہ بھائی آپ نے آج جیولری بنا دی, ٹھیک ہے نا, جیولری بنا دی آج آپ نے, ٹھیک ہے. اب 1 سال کے بعد بیگم تھک جائے گی, یار یہی چیز پہن پہن کے تھک گئی ہوں میں. آفاق بھائی نہیں بنا دو یار, یہ نہیں پہننی مجھے یہ. اب کیا کرو گے؟ آفاق بھائی کو تو جانا پڑے گا نا بھائی, نکالنے پڑیں گے پیسے جو جیب میں 10-15% کا لاس ہو گیا بھائی, نئی جیولری بناؤ. تو اب کیا ہوگا کہ وہ خرچہ نہیں ہوگا آفاق بھائی کو, کیونکہ بیگم کہے گی کہ یار آفاق بھائی سونا دے رہے ہیں, میں اس سے جیولری بنا رہی ہوں. آفاق بھائی سونے میں بھی کما رہے ہیں اور ہم جیولری میں بھی کمائیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بس پھر سر کڑھائی میں اور پانچوکی میں, ہے کہ نہیں؟ مزیدار کام ہے نا کہ سارے ممبرز گھر کے میاں اور بیوی دونوں ہمارے پروگرام کی وجہ سے کما رہے ہیں اور اپنی پسند کا کام کر کے کما رہے ہیں. زور زبر کسی پر نہیں ہے نا, اپنی پسند کا کام ہے نا یار. خواتین کو اچھا لگتا ہے جیولری اچھی پہننا, ڈیزائن کرنا اور آگے اس کو معاملات کو بڑھانا. تو ایک ایکسٹرا گھر میں بیٹھ کے کام کرنا نا یار, کوئی باہر بھی نہیں جانا. طالبان سارے خوش ہو جائیں گے, کوئی خواتین باہر ہی نہیں آ رہی یار, کہاں گئی یہ ساری خواتین, کہاں غائب ہو گئی بھائی, گھر سے باہر ہی نہیں آ رہی ہے. اور جب طالبان آئے گا گھر میں تو سونے کی بندوق سے اڑا دے گی اس کو. بندوق گولی بھی کس کی ہوگی؟ سونے کی. خبردار اندر آیا کمرے میں تو. ہے کہ نہیں؟ میں افغانستان کی مذاق کر رہا ہوں ابھی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ وہاں کا ایک ٹرینڈ ہے. ہمارے پلان میں شامل, ہمارے پلان میں شامل ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو الحمدللہ وہ مطلب بہت بڑی اپرچونٹی ہے افغانستان کے اندر کہ ایک اللہ کا معجزہ ہی سمجھے اس کو کہ بھائی عمران خان صاحب اتنے 3 سال سے کوشش کر رہے ہیں
کہ مدینہ کی حکومت بنا دیں یہاں پہ، ٹھیک ہے جی. اور افغانستان کے اندر 10 دن کے اندر انہوں نے قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے. سارے لوگوں کو بھگا دیا وہاں سے، چلے گئے نا، سب تو خالی ہو گیا نا، فورینرز کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ نا. اور 31 تک سب چلے جائیں گے نا، ٹھیک ہے نا. انہوں نے 31 کی ڈیڈ لائن بھی اسی لیے دی ہے، سب چلے جائیں گے، ٹھیک ہے جی. اور دوسرا کام اچھا کیا ہو گیا وہاں پہ کل کے واقعے کی بنیاد پہ، کہ بھائی کل کچھ ظالموں نے جو کہ طالبان سے تعلق جن کا نہیں ہے، انہوں نے پتہ نہیں کون سی آئیسس کے وے کی بات ہو رہی ہے کچھ، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ان 100 لوگوں کو مار دیا، ٹھیک ہے جی. اور سب سے بڑی کیجویلٹی جو ہے نا وہ امریکہ کی ہوئی. ایک دن میں امریکہ کے 13 سولجرز کو کسی نے نہیں مارا آج تک. 25-20 سال کی ہسٹری ہے افغانستان کے اندر، ٹھیک ہے نا. اتنے زیادہ امریکنز ایک ساتھ نہیں مرے، کل مر گئے. اور پریزیڈنٹ نے کیا کہا، پریزیڈنٹ بائیڈن نے کیا کہا کہ اب اس آئیسس کے ان شیاطین کو، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان ہے ہی نہیں، ان کو ہم چن کے پکڑ کے پوری دنیا سے نست و نابود کر دیں گے. تو اب اسلام کا نام آگے ہو گیا ہے نا، کہ بھئی یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں. مسلمان تو اس طرح کی حرکت نہیں کرتا بھائی، ہے نا. تو اب ہوا کیا، ہمارے لیے فائدہ مند بات کیا ہے اس کے اندر، کہ اب وہ ٹیررسٹ جو ہے نا خود بخود ختم ہو جائیں گے، کیونکہ امریکہ تو نہیں چھوڑے گا. ان کے پاس طریقے ہیں سارے، ان کے جتنے بھی CIA کے ایجنٹس ہیں نا پورے دنیا میں، ٹرین لوگ، وہ صرف ان کی تلاش میں ہوں گے پوری دنیا میں. پکڑ کے ماریں گے، ڈرون سے نہیں ماریں گے، ڈرون سے نہیں ماریں گے. اب انڈیویجولی لوگوں کو پکڑ کے آئیڈینٹیفائی کر کے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ لوگ غائب کہاں ہو گئے. اور ہمیں بھی ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے مدد کرنی چاہیے. تو اب کیا ہوا کہ بھئی یہ ظالمین ختم ہو گئے، ٹھیک ہے نا. اب جو پیسفل لوگ ہیں، جو ریئلی مجاہدین تھے، جو اسلام کی حکومت کرنا چاہ رہے تھے، رواج کرنا چاہ رہے تھے، 20 سال تک جد و جہد کر رہے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی، ٹھیک ہے نا. اب وہ قائم ہو رہی ہے، انہوں نے بتا دیا کہ بھائی ہمارا نظام ہوگا، اسلام کا نظام ہوگا، ٹھیک ہے نا. اب کیا ہے کہ اسلام کا جو غلط چیزیں وہ کرتے تھے نا، بھائی دیکھیں نا، اسلام کا نظام کے اندر یہ والے معاملات جو ہے نا ظلم کے نہیں ہوتے. اسلام کے دین کے اندر ظلم کسی پہ نہیں ہوتا. اور مشہور ہے، پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بڑے ہوئے. ایک واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو، ہم نے سنا ابھی. واقعہ کیا تھا بھائی کہ رسول اللہ نے ایک جنگ کے اندر بہت سارے لوگوں پہ قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے نا. آتے ہیں نا جنگ، جب وہ جیت جاتے ہیں تو غلام آتے ہیں اور لونڈیاں آتی ہیں اور سارا مال آتا ہے، سب کچھ جو جیتتا ہے ان کو سب کچھ ملتا ہے، ٹھیک ہے جی، ملتا ہے. اب وہ سارے رسول اللہ کے کنٹرول میں آ گئے، ٹھیک ہے جی. رسول اللہ نے جو اپنا نظام ہوتا ہے اس کے حساب سے سب میں بانٹ دیے، غلام بھی بانٹ دیے، ساری ملکت بھی جو آئی تھی وہ بانٹ دی، سب کچھ بانٹ دی، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اب اس میں سے کسی نے یہ آ کے انہی میں جو قیدی تھے نا سارے جو غلام تھے، کسی نے رسول اللہ سے آ کے یہ کہا کہ بھائی ہم نے غلطی کر لی، ٹھیک ہے، ہمارا گناہ بخش دے، ٹھیک ہے جی، اور ہمیں آزاد کر دیں. ہم آپ کے سسٹم پہ اور آپ کے نظام کے حساب سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں آزاد کر دیں. اچھا جی، رسول اللہ نے امیڈیٹلی جو ان کے پاس جتنے غلام اور جتنے لوگ تھے نا، ان کو رسول اللہ نے پہلے آزاد کر دیے. اور انڈیویجول، وہ تو انڈیویجولی آئے تھے نا. رسول اللہ نے کہا کہ کل آپ سب کے ساتھ آئیے، سامنے آئیے گا، ٹھیک ہے، جواب میں کل دوں گا آپ، جب سب لوگ بیٹھے ہوں نا، محفل ہے پوری، مطلب سارے لوگ موجود ہیں وہاں پہ،
उस वक्त आइएगा, तो उस वक्त आके ये आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कीजिएगा, ठीक है। तो उन्होंने आके वही कहा जो रसूलुल्लाह ने उनसे कहा था वो किया। अब वो आए वहाँ पे और जनाबे वाला रसूलुल्लाह ने फौरन वो सारे आज़ाद कर दिए, ठीक है जी। और फिर सारे बाकी लोगों से भी कहा कि आप लोग भी इनके सारे जितने भी लोंडियाँ गुलाम वगैरह सबको आज़ाद कर दें, ठीक है। उसमें से बहुत सब लोगों ने तकरीबन बात मान ली, 2 या 3 कबीले वालों ने नहीं मानी कि हम आज़ाद नहीं करेंगे, नहीं मानी। फिर रसूलुल्लाह ने क्या किया कि भाई अब इनके गुलाम को जो है ना हम खरीद लेंगे, वो आज़ाद नहीं कर रहे ना भाई, जो आज़ाद नहीं कर रहा उनसे वो गुलाम खरीद लिए जाएंगे, उनको मुआवजा दे दिया जाएगा। वो आज़ाद नहीं करना चाहते, वो मेरी बात नहीं मान रहे तो हम खरीद लेंगे उसको। तो इस तरीके से ये जिस पे कब्जा हुआ था रसूलुल्लाह ने उन सबको आज़ाद कर दिया। दुश्मन थे, जंग में कैदी हुए थे। यहाँ पे क्या होता है दुश्मनों के साथ भाई, जिंदगी भर तक टॉर्चर होता रहता है उनके साथ, होता है ना ये आजकल के हालात में। ये इस्लाम का निज़ाम नहीं है। इस्लाम का निज़ाम तो ये है, दुश्मनों को भी माफ़ कर दो, बिल्कुल ये हमारा निज़ाम है, ठीक है ना। तो अब ये निज़ाम के तहत जो है ना हमें तालिबान को भी ये सिखाना है भाई कि कोई भी जो निज़ाम है वो निज़ाम फॉलो करो भाई, ठीक है। और मेरे ख्याल से करेंगे, क्योंकि अब उनको खौफ व ख़तरा नहीं है ना किसी से भाई। वो तो चाहते ही हैं कि भाई हमारा निज़ाम जो है वो कायम है, हम रसूलुल्लाह को खुश करें, ठीक है ना। तो अब हमारे जैसे प्रोफेशनल्स सिस्टम में आ जाएंगे, ठीक है जी, और हम कहेंगे कि भाई हम आपकी मदद करेंगे इस निज़ाम को कायम करने में और क्योंकि हम पैसे लेके जा रहे हैं भाई, $1 बिलियन का कैंपस टाउन बना रहे हैं, तो वहाँ पे वो जितने भी अच्छे कालीन और जितनी भी अच्छी इस्तकबाल करने का जो तरीका होता है ना, वो तालिबान उस तरह से हमारा इस्तकबाल करेंगे। आफाक खान साहब आए $1 बिलियन लेके और जितने फार्म्स है ना अफगानिस्तान में वो सारे खरीदने आए हैं। पहला काम क्या करना है आफाक? सारे फार्म्स खरीद लेंगे, ठीक है ना भाई। फार्म्स ही पे सब कुछ होता है ना यार, ठीक है ना। सारी पैदावार तो वहीं से होगी ना, बस खत्म। तो सारे फार्म्स खरीद लिए, सारे फार्म्स के अंदर फार्म स्कूल बना दिए, अब बच्चे पढ़ रहे हैं। सारे खवातीन सड़कों पे नजर ही नहीं आ रही, नजर ही नहीं आ रही ना सड़कों पे भाई। वो इतनी इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद में आज बात हुई है ना हमारी, तो वहाँ चक शहजाद में डिप्लोमेटिक एनक्लेव जहाँ पर होते हैं आपको तो पता, तो चक शहजाद में सर हमें जगह मिल रही है तकरीबन कितनी 2000 कनाल हमें जगह मिल रही है, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त, तकरीबन कोई 250 एकड़ आराम से मिल, आइडियल जगह है। तो हम उनके साथ क्या करें, क्योंकि MNA साहब जो है वो तो वही रेंट की रट उन्होंने लगाई हुई है। आज उनको तो हमने जवाब दे दिया है, MNA साहब ठीक है, रेंट की रट लगा रहे, वो कहते हैं मैं जेबी नहीं करता, बट ठीक है खत्म हो गया, जेबी में उनको फायदा ज्यादा है। नहीं अब तो हमने, आप ये रिकॉर्डिंग भी सुनोगे और ये रिकॉर्डिंग कंफर्म कर देगी। देखिए भाई आपके पास राइट है अब, ठीक है ना, तो फुल टाइम हो ना भाई, आप पार्ट टाइम तो नहीं कर रहे हो। ये एज ए डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी सैम्स टीक्वेल ग्लोबल पाकिस्तान, ठीक है ना, आपके पास राइट है सारे डॉक्यूमेंटेशन और हर जमींदार के साथ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन करने का, ठीक है जी। अब हमारे यहाँ निज़ाम हमारा जो है ना, हम इसको कहते हैं रिजिड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है जी। एक टर्म मैंने निकाली है रिजिड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है जी। अब हमारा रिजिड सिस्टम क्या है कि यार जो निज़ाम अच्छा सक्सेसफुली कोई इम्प्लीमेंट हो जाए ना, मिसाल के तौर पे आपको रेसिपी मिल जाए बेहतरीन तरीके से ज्वेलरी बनाने की, है ना, आज नहीं, तो आप पुराने तरीके पे तो नहीं जाओगे ना, नए तरीके से ही बनाओगे ना भाई। सस्ती बन रही है, जल्दी बन रही है, तो नए तरीके से बनाओ भाई, 3D प्रिंटर यूज करके बनाओ, ठीक है ना, पुराने तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा क्या है कि जॉइंट वेंचर का निज़ाम जो हमारा गोल्ड माइन का हुआ है ना, वो क्योंकि एस्टैब्लिश हो गया है ना कि यार उस गोल्ड माइन की जेवी के एक सफ़े के डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे
ہم $3 بلین ریز کر سکتے ہیں. ہماری کمپنی کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوا, 2 چیزیں ہوئی ہمارے پاس. دیکھیں سونا ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس سونے کی کمی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اور سونا ہمارا سارے گولڈ مائن سے, افریقہ سے. اور آج میں بتاؤں کہ پاکستان میں سونا رکھا ہوا ہے. کس طرح رکھا ہوا ہے, کس طرح رکھا ہوا ہے. ہمارا کمیونٹی کا ایک نظام ہوتا ہے, بلکہ میں آپ کو بتانے والا تھا, آپ نے مجھے کہا تھا نا کردن اسنا کا, ٹھیک ہے نا, یہ بتا نا کردن اسنا چاہیے obviously یار, ہم نے مطلب اپنا کچن تو چلانا ہے نا بھائی, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے دوست ہیں ایبٹ آباد میں, ٹھیک ہے جی, ہمارے دوست ہیں ایبٹ آباد میں, شیخ مصطفیٰ لاہوری, ٹھیک ہے جی. وہ کراچی سے اب ایبٹ آباد کے عامل بن کے گئے ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ایک کردن اسنا کا نظام ہوتا ہے نا, ہم اپنا اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں اپنے حسین اسکیم میں. تو میرے جو اسمارٹ کارڈ کی بیسس کے اوپر اکاؤنٹ کھل جائے گا ہمارا کمپنی کا, ٹھیک ہے جی. کمپنی کا اکاؤنٹ کھلوا لیا آپ نے. اب وہ سارے پیسے جتنے بھی چھوٹے موٹے جو ہمارے پاس ہوتے ہیں نا, وہ اس ہم اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں حسین اسکیم کے. بینکوں پہ تو جانا ہمارا ہوتا ہے نا, ہم بینکوں سے کام ہی نہیں کرتے نا بھائی, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے وہاں حسین اسکیم میں اکاؤنٹ کھلوا دیا. اب ہوتا کیا ہے کہ حسین اسکیم والے اسی پیسوں سے, جو ہم پیسے ڈال رہے ہیں نا حسین اسکیم کے اندر, اسی پیسوں سے وہ خواتین کی جویلری جو آپ کے پاس گھر میں رکھی ہوتی ہے نا, وہ اس کو رہن کے طور پہ رکھ کے, ٹھیک ہے نا, آپ کو پیسے دے دیتے ہیں. نو کوشچن آسکڈ, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کہا تھا کہ یار دیکھو یہ خواتین کے جو زیورات ہیں نا, ٹھیک ہے نا, وہ ہمارے پاس ایسٹ پاکستان میں پڑا ہوا ہے. 50% پاپولیشن تو خواتین کی ہے نا, اور ہر خواتین کے پاس سے کچھ نہ کچھ نکل آئے گا, انگوٹھی نکل آئے گی, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا, ٹھیک ہے نا. اگر ان کو یہ کہا جائے کہ بھائی آپ کا یہ سارے زیورات آپ کے ہمیں دے دیں آپ, ٹھیک ہے جی, ان زیورات کی مدد سے ہم آپ کو سیان سٹیک ویلما کلب کے ممبر بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا خواتین کو, کہ ان کے جو پرانے زیور جو ہے نا, وہ بالکل برانڈ نیو نئے زیور کی صورت میں ان کو 253 دن کے بعد مل جائیں گے. ہم ایک ٹارگیٹ رکھتے ہیں نا بھائی, کہ بھائی ہمیں نئی جویلری ان کو بنا کے دینی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان سے کہیں گے کہ بھائی اگلے عید کے اندر جو ہے نا آپ, ٹھیک ہے نا, آج آپ نے سونا ہمیں دیا اس نئے سال کے اندر, تو اگلے عید کے اندر آپ کو نئی جویلری مل جائے گی, نئے زیور پہنیں گے آپ. اب آپ حساب لگا لو یار کتنا سونا ہمارے پاس ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس سونے کا جو جمع ہو جائے گا نا, جتنا سونا ہمارے پاس, اس کا 10 ٹائمز ہمیں مل رہا ہے, جو ہماری کمپنی فائنانس کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ 300 ملین کے سونے سے ہمیں $3 بلین مل رہے ہیں, فائنانسنگ ہو رہی ہے اس کی, ٹھیک ہے نا. اور وہ ہمارا وہاں پہ جو گولڈ مائن کا پروجیکٹ ہے, اس میں ہمارا کیمپس ٹاؤن بن رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ہمارے پاس 2 سورس ہے اب فنڈنگ کی. ایک تو ساری خواتین کا سونا ہمارے پاس آ گیا, ٹھیک ہے جی. دوسرا سارے اسٹیم گریجویٹس, اتنے انجینئرز اور سارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور جو گریجویٹس ہیں نا, ان سب کو ہم نے گیمبا میں انرول کر لیا. اب اسٹوڈنٹس کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے نا, لیکن ایم این ایس آپ کے پاس جو ہے نا, تقریباً ہو سکتا ہے کہ 5000 اسٹوڈنٹ کے پیسے تو انہی کے پاس ہو, کیونکہ اتنے اسٹوڈنٹس تو چاہیے ہوں گے نا ان کے زمین پہ کام کرنے کے لیے, بالکل چاہیے ہوں گے. تو وہ ان کو کریں گے اسپانسر. تو وہ 5300 پی جی سی کے حساب سے ان سے وہ پیسے آ گئے سارے اسٹوڈنٹس کے. ان اسٹوڈنٹ کو پھر ہم نے بھیج دیا ڈائلیٹ ویتنام, جہاں پہ ہمارے ڈاکٹر پال اولیویئر صاحب جو ہے نا ان کو ٹرین کریں گے, کیونکہ وہاں انہوں نے تقریباً 5 کافی فارم جو ہے نا سلیکٹ کر کے رکھ دیا ابھی, ٹھیک ہے. جگہ الگ ہے لیکن 5 کافی فارم تو وہاں موجود ہیں, جس کے اندر یہ انجینئرز جا کے وہاں پہ ویل آف لائف فارم اسکول بنائیں گے, ٹھیک ہے نا, جو ہمیں ساری یونیورسٹی کیمپس میں بھی بنانی ہے. تو وہ سب کی ٹریننگ وہاں پہ ہو جائے گی. ڈاکٹر اولیویئر صاحب تیار ہے ان کو ٹرین کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو سب کو ہم ڈائلیٹ ویتنام بھیج دیں گے, وہاں سے وہ ٹریننگ لے کے اپنے ملک واپس آئیں گے, اور پھر یہ پروجیکٹ شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. یہ پورا نظام ہے. پہلا کام کیا کرنا ہے کہ پاکستان میں جتنی یونیورسٹیاں ہیں اس کے تقریباً 1000 کیمپسز ہیں, ٹھیک ہے جی. اور ملک صاحب آج جو ہے نا بات کریں گے منڈے کو انشاءاللہ تعالی. آلریڈی وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں نسٹ کے ساتھ,
آپ کی جو نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے نا, اسلام آباد مین کیمپس ہے ان کا, اس کے بعد پورے پاکستان میں ان کے کیمپسز ہیں, بڑی اچھی یونیورسٹی ہے وہ, ٹھیک ہے, انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے. تو نس کے اندر وہ آلریڈی ان کے روابط ہیں, تو وہ نس سے ہمارے یہ سارے پروجیکٹ سٹارٹ ہو جائیں گے. ان کے سارے اسٹوڈنٹ فیکلٹی سارے لوگ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو جائیں گے, اور اس کے بعد جناب والا باقی سارے پھر کیمپسز میں وہ ڈپلیکیٹ ہو جائے گا معاملہ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہمیں تو ہر کیمپس کے اندر, کالج اور یونیورسٹی کے کیمپس کے اندر اور اسکول کے اندر تو بنا ہی رہے نا, فارم اسکول تو ہم خود ہی بنا رہے ہیں, لیکن فی الحال جو کالج اور یونیورسٹی کے کیمپس ہے نا, اس کے اندر ہمارا ویل آف لائف فارم اسکول ہیلتھ سینٹر بنے گا, ٹھیک ہے جی. یہ بنانا ہے جو ملک صاحب کو لیڈ کر رہے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. آپ کا کام کیا ہوگا کہ یار یہاں پہ فوراً اس کو کرنے کے بعد جو ہے نا, آپ ہمارا ڈماک ہلز والا جو پروجیکٹ ہے نا دبئی میں, ٹھیک ہے, کیونکہ دبئی میں اکتوبر سے یہ ایکسپو 2020 شروع ہو رہا ہے جی, تو ملینز آف لوگ آئیں گے وہاں پہ, جی تھک گئے ہیں, پوری دنیا سے آئیں گے اور تھک چکے ہیں اب, وہ سارے لوگ ویکیشن کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور دبئی از کنسیڈرڈ ٹو بی دا سیفسٹ پلیس, دنیا میں سیفسٹ ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو وہ بالکل کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جہاں پہ کووڈ وغیرہ کے پرابلمز دوبارہ کریٹ. لوگ آئیں گے لیکن طریقے سے رہیں گے, طریقے سے وزٹ کریں گے اور سارے معاملات ہوں گے. تو یہ جو ڈماک ہلز کی ہماری سائٹ ہے نا, وہ ایکچولی ایک گیٹ وے ٹو 2020, یعنی ہماری اس سائٹ سے گزر کے سب کو وہ پہنچ سکتے ہیں وہاں پہ 2020 کے سٹی میں. جو ایکسپو کا جو ایریا ہے نا, وہ ہماری ہائی وے سے ہی گزرتا ہے, وہ جہاں پہ ہمارا فارم اسکول ہوگا. تو ہم کیا کریں گے کہ یہ ویل آف لائف فارم اسکول ہیلتھ سینٹر کے اندر جو ہے نا, سب کے ٹیسٹ بھی ہو جائیں گے, سب کو امیونٹی بوسٹنگ کھانے وانے بھی ملیں گے وہاں پہ. تو کھانے کھا کے اور پھر وہ جو کلین ہوں گے, ان کو پھر آگے جانے کی پرمیشن مل جائے گی, کیا پہ ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ یہ لوگ کلین ہے, ٹھیک ہے. ورنہ وہیں پہ ان کو ہم کوارنٹین کر دیں گے, کیونکہ ہم اپنا بنا تو رہے ہیں نا بھائی, یہ 110 گھر کا محلہ بھی ہے, ساری چیزیں بنا بھی رہے ہیں, تو وہاں پہ کوارنٹین ہو جائیں گے. وہ انجوائے بھی کریں گے ساری چیزیں, لیکن کوارنٹین میں کریں گے, کیونکہ سب چیزیں تو لائیو ہوگی نا وہاں پہ, ویڈیو وغیرہ تو چل ہی رہی ہوگی سب کچھ. تو وہاں کوارنٹین میں رہیں گے وہ, اور کوارنٹین میں دوبارہ نیگیٹو ہونے کے بعد وہ دوبارہ جا سکتے ہیں. اس طریقے سے یہ بڑا ویلیویبل ہمارا یہ ہیلتھ سینٹر بن جائے گا ہمارے ڈماک ہلز کی سائٹ کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو پہلا کام وہ کر لیتے ہیں ہم. تو ایکسپو 2020 کے حوالے سے یہ سروسز جو ہے نا, وہ سارے لوگ دیکھ بھی لیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں بھائی, پوری دنیا کو ہمیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں, وہ خود ہی ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے نا وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. اور 1 مہینہ ابھی ہے ہمارے اس کو کمپلیٹ کرنے کے اندر, سپتمبر کے مہینے میں اس کو ہم کمپلیٹ کر ڈالیں گے, کیونکہ ہمارے پاس اجائل انجینئرنگ کی ٹیکنالوجی ہے نا بھائی, تو ہمیں کوئی بنانے میں دقت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ فوراً بن سکتا ہے, ٹھیک ہے. پیسے ہی چاہیے ہوتے ہیں نا بنانے کے لیے یار, وہ تو ہم دے ہی رہے ہیں, پیسے ہمارے پاس ہے, اب پیسوں کی تو کمی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے وہ ڈماک ہلز کا پروجیکٹ بھی ہو جائے گا, اور پھر ہمیں ڈائلٹ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوگی لوگوں کو, ٹھیک ہے نا. کہ بھائی ڈائلٹ کے لوگ ٹرین ہو کے, انہوں نے پہلا کیمپس ہمارا بنا دیا دبئی میں, ٹھیک ہے نا. سارے دنیا بھر کے بچے گئے وہاں پہ نا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ دبئی کے اندر جو ہے نا وہ پوری یونائٹڈ نیشنز کے بچے رہتے ہیں, وہ سارے اسٹیم گریجویٹس اور پروفیشنل رہتے ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو دبئی میں سے ہی ان کو سلیکٹ کر کے, ان پروفیشنلز کو ہم, جس میں پاکستانی بھی شامل ہیں, ان کو ہم بھیج دیں گے ڈائلٹ سے. وہ ٹریننگ لینے کے بعد آ کے پہلا کام کریں گے ہمارا یہ والا دبئی کا کیمپس بنانے کا, ڈماک ہلز کا. اور پھر باقی سارے لوگوں کو جو ہے نا, پھر ہمیں ڈائلٹ بھیجنے کی ضرورت نہیں, وہ دبئی میں ٹریننگ ہو جائے گی, کیونکہ وہاں پہ پہلا بن چکا ہوگا نا ہمارا, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی دبئی سے پر پاکستان منتقل ہو جائے گی چیزیں. تو یہ ہمارا پورا جو ہے نا ماسٹر پلان ہے, جس کی بیسس کے اوپر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اب آپ کا سلسلہ رہے گا گولڈ کی طرف فوکس کرنے کا. ہمارے پاس آلریڈی ایک جوائنٹ وینچر پارٹنر اب دبئی میں موجود ہے, ٹھیک ہے جی. اجمان ایمریٹس گولڈ ریفائنری والے تو ہیں ہی ہمارے, جو اپنے ریفائنری ہے. اس کے علاوہ میرے ایک اور 2 بہت پرانے دوست تھے, جب میں دبئی گیا تھا نا, تو اپنا گلف فوڈ کے ایکسپو کے اندر, تو وہاں پہ ان کی بیٹی نے میری بہت مدد کی تھی, ٹھیک ہے جی. تو یہ مصطفیٰ بھائی موتی والا جو ہے نا, وہ ان سے اس وقت ملاقات نہیں ہو سکی تھی, کیونکہ وہ افریقہ جا رہے تھے. وہ افریقہ سے سونا خریدتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ان کی کمپنی بھی ہے افریقہ کے اندر, لائسنس بھی ہے سونے کا, اور وہاں سے وہ خرید کے لاتے ہیں, دبئی میں ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں اور بیچتے ہیں.
جو ہمارا کام بھی ہے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب اس وقت ملاقات نہیں ہوئی تھی, اب وہ انہوں نے رابطہ کیا مجھ سے, تو اس نے کہا بھائی یہ ہے سلسلہ اور ہم کر سکتے ہیں کام, ٹھیک ہے نا. جس پیمانے کا کام تم کرنے جا رہے ہو نا, میں چھوٹے پیمانے پہ کرتا ہوں, لیکن اب تم بڑے پیمانے کی بات کر رہے ہو, بڑے پیمانے پہ بھی کر لیں گے, ٹھیک ہے. تو ان کے پاس فائدہ یہ ہے کہ ان کے پاس فیکٹری بھی ہے, وہاں پہ ممبئی میں بھی فیکٹری ہے ڈائمنڈ پالشنگ کی, ٹھیک ہے نا, بڑی زبردست بیسٹ فیکٹری ہے وہاں انڈیا کی جو ان کے پاس ہے, ٹھیک ہے جی. تو وہ پھر ہم اپنی فیکٹری جو ہے وہ ہم دبئی میں بنا لیں گے, اور پھر ہمارے یہاں پہ جتنے بھی یہ خواتین اور یہ ساری جو جویلری سے منسلک ہوگی نا, ان کی ٹریننگ ہو جائے گی دبئی کے اندر. دبئی میں ٹریننگ ہو گئی تو پھر اپنے اپنے فارم سکولز کے اندر آ کے وہ پھر سیٹ اپ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ والا معاملہ جو ہے نا بٹوین دبئی اور پاکستان کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے نا, آنے جانے میں بھی نہیں ہے. اور دبئی کا 10 سال کا ویزا جو ہے نا سب کا لگ جائے گا, وہ ریزیڈنٹ ویزا جو ہے نا آفر کر رہے ہیں ابھی دبئی والے, ٹھیک ہے. تو مصطفیٰ صاحب یہ سارے معاملات کر رہے ہیں, اور وہ ہم جو ہے نا پھر الحمدللہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا بڑے سموتھلی ہماری دبئی میں مینیج ہو جائے گی. تو میں نے ملک صاحب سے کہا کہ یار آپ وہ کنسٹرکشن والے پروجیکٹ کی طرف دیکھیں جو دماغ ہلز میں ہمیں بنانا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کا میں نے کہا کہ بھائی اب آفتاب ہمارے آفاق بھائی جو ہے نا وہ اب دبئی میں جانے کی ان کی ضرورت نہیں ہے بھائی, کیونکہ وہ دبئی سے کہیں زیادہ بڑا کام جو ہے نا ان کے پاس افغانستان کے فارمز خریدنا ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ سکون کے ساتھ سارے لوگوں کو کنونس کر کے بھائی اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ یار $1 بلین کیش لے کے آپ جاتے ہو نا, تو افغانستان کے فارمز تو خرید ہیں ہمارے پاس, وہ بھی بندے ہیں ہمارے پاس, ختم ہے نا. تو بھائی وہ افغانستان ان کے حوالے کر سکتے ہیں, ختم وہ کرنا ہے, کیونکہ وہ افغانستان بہت زیادہ آتے جاتے ہیں, ختم ہو گئی بات. افغانستان میں ٹریڈنگ بہت زیادہ ہے نا, ٹریڈنگ کر ہی رہے نا یار, افغانستان پاکستان میں بھی موجود ہے, اور اب تو مطلب وہ مطلب اب تو مسئلہ نہیں ہے نا یار. وہ افغانیز جو پاکستان میں بھی ہیں نا وہ بھی سارے اکنومیکلی وائبرنٹ ہو گئے, اور پاکستان اور افغانستان جو ہے نا کافی سکون کے ساتھ کاروبار کرے گا کسی خوف و خطر کے بغیر. سارا کاروبار سمگلنگ کا نہیں ہوگا اب اینی مور, لیگلی اور ایتھیکلی ہوگا. جو دو کنٹریز تو کر بھی نہیں سکتے, ختم کرنی ہی نہیں ہے نا, تو ختم ہو گئی بات, وہ کہانی تو فنش ہی ہو جائے گی نا ساری انلیگل ٹریڈ کی. تو اب لیگل ٹریڈ ہوگا بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان, اور ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ کیا ہے, سارے فارمز کو خرید کے وہاں پہ ویل آف لائف فارم سکول بنا کے ساری خواتین کو ہمیں وہاں پہ کام پہ لگا دینا ہے. تو طالبان کا جو مسئلہ ہے نا کہ عورتیں گھر سے باہر نہ نکلیں, ان کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. ختم ہو گئے بھائی, عورتیں اپنے محلے میں ہی بھائی اتنے خوش ہے وہ, ٹھیک ہے نا, جویلری بھی بنا رہی ہے اور کھانے بھی بنا رہی ہے, اور مطلب اکنومیکلی وائبرنٹ قسم کا کام ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. وہ کما رہی ہوگی وہاں پہ, اور کافی مطلب ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے بھائی. بلکہ جو لوگ ابھی باہر بھاگ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, وہ بھی کہیں گے کہ بھائی اب وہ نہیں, وہ بھی کہیں گے کہ اب افغانستان کا سارا ویزا بھی نہیں مل رہا ہے یار جو باہر بھاگ گئے تھے, ٹھیک ہے نا. اب تو بڑا مہنگا ہو گیا ہے ویزا افغانستان کا, ٹھیک ہے نا. تو مہنگا ویزا خرید کے پھر واپس آئیں گے وہ, ٹھیک ہے نا. مطلب وہ تو بھاگ گئے تھے نا بھائی, وہ بھاگ ہی رہے ہیں یہاں سے, تو ہمیں ایشو نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. ہم تو چاہتے ہیں کہ جس جگہ پہ بھی لوگ کمفرٹیبلی رہیں, ٹھیک ہے نا, اور جو لوگ مشکل حالات کے اندر ہمارے ساتھ مل جل کے کام کرتے ہیں نا, وہاں پہ پھر وہ مطلب ان کا معاوضہ اور ریٹرن بھی بہت اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں پھر وہ ان کو وہ مزہ نہیں ملے گا جو شروع کے لوگوں کو ملے گا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ بنا رہے ہیں نا, وہ ڈیولپ کر رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ شروع میں ہاتھ اپنے ہاتھ و بازو سے ساری چیزیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہی والا معاملہ ہے کہ یار رسول اللہ نے جب ہجرت کی تھی تو اپنے ہاتھوں سے, میرا بھی ذہن اسی طرف جا رہا تھا, اپنے ہاتھوں سے مسجد بنائی تھی نا بھائی, مسجد نبوی. شروع کے لوگ تھے نا, وہ شروع کے لوگ تھے, ٹھیک ہے نا. وہی والا نظام جو ہے نا انصار اور مہاجر والا, انشاءاللہ پیر سے ہم نے لوگوں کے ساتھ ٹائم رکھے میٹنگ کرنا. جی جی. اب یہ کہ آپ کو جو ہے نا, اب آپ کو میری ضرورت نہیں ہے,
میں اب ہمارے ہم مطلب ہے کہ اس میٹنگز اب دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. یہ والی میٹنگ کی ریکارڈنگ اور پچھلی ویڈیوز ہماری جو ہے نا, اور میں آج بھی میں نے ملک صاحب کو بھی یہ اتھارٹی دی ہے بھائی, اسلام آباد کے اور باقی لاہور وغیرہ کی پنجاب کی زمینوں جتنی بھی ہیں وہ ڈیل سائن کریں ان کے ساتھ. آپ جو ہے نا آفاق بھائی اپنا یہ کے پی کے اور افغانستان والا سارا معاملہ ہے نا, وہاں سارے زمینداروں کے ساتھ جوائنٹ وینچر ایگریمنٹس جو ہمارا یہ ہے نا وہ سائن کرنا آپ کا سلسلہ ہے. ٹھیک ہے جی, آپ اپنی زبان میں اپنے تو فوکس کریں اپنے اپنے ایریاز کے اندر. تو آپ کا ایریا یہ ہو گیا, ملک صاحب پنجاب کے اور یہ سارے معاملات کو دیکھ لیں گے. اور اس طریقے سے ہماری ڈویژن تینوں بندے ہیں نا بھائی, آپ بھی ڈائریکٹر ہو, محمود بھائی بھی ڈائریکٹر ہے, ملک صاحب بھی ڈائریکٹر ہے نا ہماری کمپنی کے. اب تو آپ لوگ اپنے اپنے طریقے سے یہ چیزیں سنبھال لیجیے گا کہ بھائی اب ہمیں ہمارے پاس اتھارٹی ہے, ہمیں کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ایز اے ڈائریکٹر ہم نے بہت زیادہ جگہ کی ہیں, مطلب یہ میاں والی کی طرف ہے, آگے ادھر ہے ملتان تک ہم لوگ پہنچ گئے ہیں. ابھی اس طرح ہے کہ ہمیں پیر کے دن سے جو ہے نا انشاءاللہ ہم نے ورکنگ پہ نکل جانا ہے. ٹھیک ہے, بس ایک ایگریمنٹ ہم نے تیار کرنے ایگری کرنے وہ سالانہ پہ کنال کا ریٹ پورا کرنا. نہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ وہ پہلے کا جو معاملہ تھا نا جس پہ آپ نے ایم این اے صاحب سے بات کی تھی نا, اب ہم چاہتے ہیں کہ یار وہ کمپلیکیشن میں نہ پڑے ہم. ٹھیک ہے نا, وہ خود بخود اب لوگ آئیں گے ہمارے پاس, کیونکہ بھائی دیکھیں نا اگر وہ نہیں آئیں گے تو وہ پیچھے رہ جائیں گے. بھائی جو نہیں آتے ہیں نا اور پرانے طریقے پہ ہی چلنا چاہتے ہیں, ان سے ہمیں وہ پرانے طریقے پہ اب کام نہیں کرنا. ایک ہی طریقہ ہے جس پہ کام ہوگا. ٹھیک ہے جی, ایک ہی طریقہ ہے, مکاتے والا طریقہ نہیں کرنا ہمیں. یا تو وہ یہ کہیں کہ یار مکاتے ہی کا جو معاوضہ آپ نے طے کیا ہے نا, کوئی ایڈوانس پیمنٹ وغیرہ کسی کو نہیں ہوگی. مکاتے والا جو وہ آپ رینٹ طے کرو گے نا, وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم ان سے زمین لیز پہ لے رہے ہیں 99 ایئرز کے لیے, اور وہ پھر پروفٹ میں شریک نہیں ہوں گے ہمارے ساتھ, ان کو وہ فکس اماؤنٹ ملتی رہے گی. وہ مسئلہ نہیں ہے مجھے, وہ آپ کر لو, کیونکہ پتہ ہے کہ وہ نقصان میں رہیں گے, ہمیں نقصان نہیں ہے. ہم تو ان کو جو 10% دے رہے تھے نا وہ لیز اماؤنٹ سے کہیں زیادہ بنے گا بھائی. لیکن ہم کریں گے کیا کہ بھائی مثال کے طور پہ اگر وہ لیز کے جو بھی پیسے چارج کرتے ہیں نا, تو وہ ہم ان کے جو پیسے بنتے ہیں نا زمین کے مالک کے, ٹھیک ہے, تو وہ ہم بچوں کی پھر تعلیم میں خرچ کر دیں گے. ٹھیک ہے نا, مطلب پیسے وہ تعلیم میں خرچ ہو جائیں گے. چلے میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو, جدھر جگہ آپ کو سالانہ پہ ملتی ہے آپ سالانہ پہ لیں. ہاں ختم. جو ہمارے پاس جے وی پہ آتے ہیں ہم ان کے ساتھ جے وی پہ آتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں دونوں منظور ہے چیزیں. ٹھیک ہے جی, اور ہمارے پاس مطلب ہے کہ لیکن اب سلسلہ کیا ہے کہ زمین دینے کے بعد وہ 99 ایئر ہی کی لیز ہوگی. ٹھیک ہے جی, اب کم کی لیز پہ نہیں لیں گے ہم زمین کسی سے بھی, کیونکہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے نا بھائی اس زمین کے اندر. مثال کے طور پہ یہ 2001 کنال کی زمین جو آپ کی ہے نا, اس پہ ہم $1 بلین لگا رہے ہیں بھائی. بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے نا وہاں پہ, تو وہاں پہ کوئی بھی ہمیں کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا. وہ 99 ایئر کی لیز سب کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, وہ آپ فکس پہ لیز پہ کرو یا پارٹنرشپ پہ کرو, جے وی پہ کرو, دونوں آپشن موجود ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے جی, کام شروع کر دیں گے ہم, ختم بات. اگریڈ؟ ٹھیک ہے, بس یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ نے دعا کرنی ہے. پیر والے دن سے ہم لوگ روانہ ہو جائیں گے آج شہر میں. بس بسم اللہ کریں آپ. ٹھیک ہے جی, اور اب یہ کہ ہمیں میں نے بتایا تھا نا, میں نے آفاق کو بتایا بھی تھا کہ دیکھو بھائی ہمیں آپ کو اب یہ کہ پیسوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ہمارے اپنے پیسے جو ہے نا, جو میں نے آپ سے بھی کہا تھا نا کہ وہ 6000 کلو گرام سونا, اور سونا تو اور بہت بھی ہے ہمارے پاس, وہ بھی ہمارا مطلب افریقہ سے آئے گا تو ہم اس کو بیچ ہی رہے ہیں نا, تو سونے سے پیسے بن رہے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے نا, اور میں اپنے پرسنل پیسے کی بات کر رہا ہوں نا, کہ یہ 6000 کلو گرام سونا جو ہم نے بیچا ہے نا, اس کی جو بھی فیسیلیٹیشن کے پیسے ہمارے پاس آئیں گے نا وہ بیچنے کے, وہ ہمارے پاس آپ پرسنل آئیں گے. ٹھیک ہے نا, تو میرے پاس اپنے پرسنل پیسے بھی ہوں گے جو میں کردن اسنا کی جو میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے نا, آفاق سے, وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دے دوں گا. پہلے فرسٹ ویک آف یہ مطلب اب یہ ڈیل ہماری کلوز ہو جائے گی
15 सितंबर तक, ठीक है ना, ये 6000 किलो वाली। उससे पहले हम कुछ और भी कर लेंगे, दुबई में और सोने का मामला भी चल रहे हैं हमारे, ठीक है ना। तो वो इंशाल्लाह सोने की मदद से हमारे अपने पैसे आ रहे हैं, उस पैसों से फिर वो कर्दनस्ना का जो मैंने आपसे वादा किया था ना, वो हमेशा सबके लिए, हमारी इंटीग्रल टीम के लिए वो कर्दनस्ना मौजूद होगा जिसको भी जरूरत है, ठीक है ना। तो आपको किचन की फिक्र ना हो, ठीक है जी, इंशाल्लाह। हमारे पास बायर बहुत है, हमारे पास गोल्ड के बहुत बायर हैं, वो तो खत्म, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बैंक से डरते हैं। वो कहते हैं कि हमने बैंक में पैसे तो नहीं चाह रहे, 60 हमें बैंक में पैसे नहीं चाहिए, हमें बैंक में पैसे नहीं चाहिए ना भाई, हमें बैंक में जमा ही नहीं करवाने ना। हाँ, ये जरा बात करेंगे। वो पार्टियां तैयार है हमारे साथ, वो कहते ठीक है, हैं आप लो ना, हाँ आप लो कैश लो उनसे, आप 1 मन दें, 1 टन दें, हम दे रहे हैं, कैश लो ना उनसे, कैश लो, खत्म बात, हम उनको सोना दे रहे हैं, बस ठीक, कोई इशू है ही नहीं ना यार। हमें बैंकों से तो बैंक फ्री तो हम वैसे ही बन रहे हैं ना भाई। देखो उनसे क्या कहेंगे आप, उनसे ये करना है, सिंपल निजाम है। देखो उनसे ये कहेंगे कि देखिए भाई, हमारी अजमान एमिरेट्स गोल्ड रिफाइनरी के अंदर आप अपना नाम का, अगर कंपनी है तो कंपनी, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, ठीक है ना, वो उनके नाम का अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है, खुल गया, ठीक है, अकाउंट खुल गया। तो अब वो पैसे जो है ना आपकी यहाँ पे आ जाते हैं, तो वो पैसे आपने वो एक अपना वीडियो बना ले, या वो पैसे आपको हमारे हुसैन स्कीम में डाल देने। कहाँ डाल देने? उनसे कैश लेके, मैंने आपको बताया था ना, एबटाबाद में हुसैन स्कीम का हमारा अकाउंट खुल जाएगा कंपनी का, ठीक है जी। अच्छा, मेरा हुसैन स्कीम का अकाउंट दुबई में ऑलरेडी मौजूद है हमारी कंपनी का, ठीक है। तो वो कंपनी टू कंपनी हमारा हुसैन स्कीम से यहाँ जो पैसे जमा होंगे ना, फिर वो हमारे दुबई की हुसैन स्कीम में चले जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, वहां पे अजमान एमिरेट्स गोल्ड रिफाइनरी में उनके सोने की पेमेंट हो जाएगी, ठीक है जी। और उनके नाम का सोना उनके ई वॉलेट के अंदर, या वो पाकिस्तान में उससे ज्वेलरी बनाना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं, वो खुद फ्लाई करके दुबई जाके अपना सोना खुद पाकिस्तान वो लेके आ जाएंगे, और एज ए TQL क्लब मेंबर जो है ना, वो लीगली और एथिकली लेके आएंगे, कस्टम वगैरह तंग नहीं करेगा उसको। बस फिर ठीक है, ठीक है, बस क्योंकि वो हमारा क्यों नहीं करेगा, मेन इशू हमारा ये है। नहीं क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा कि भाई वो अब डिप्लोमेटिक एनक्लेव में है ना हम, तो वहाँ पाकिस्तान की कस्टम्स वगैरह के निज़ाम नहीं चलेंगे, वो डिप्लोमेटिक एनक्लेव में ही हमारा सोना एनक्लेव में ही आएगा, और हर एनक्लेव में रहेगा सिक्योर, ठीक है ना। तो जो हमारा एबटाबाद का एनक्लेव होगा, पाकिस्तान का जो एनक्लेव होगा ना, उसी के अंदर उनका सोना वो हिफाजत से रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये मामला बिल्कुल सिक्योरली हो सकते हैं, लेजर टू लेजर विद अजमान एमिरेट्स गोल्ड रिफाइनरी एंड बेसिकली विद सैम्स TQL ग्लोबल रिफाइनरीज जो हम पाकिस्तान में बनाएंगे, पाकिस्तान में बच जाएगी ना रिफाइनरी भाई। और ये मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान में जो इदारा हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है, वो जेम एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, तो जेम एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है ना, वो लीगली सोना अफ्रीका से यहाँ पे मंगवा के हमारे जितने भी यहाँ क्लाइंट्स होंगे उनको वो सिक्के, TT बार्स या ज्वेलरी बना के उनको वो दे सकते हैं। तो हमें तो दो ही चीजें बेचनी है ना, जो हमारे यहाँ पे खरीदने वाले जितने भी लोग हैं ना, वो TT बार्स के हैं, तो हमारा सोना जो अफ्रीका से आएगा ना, उसके 10 तोले के TT बार्स जो है ना, वो पाकिस्तान जेम एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट कंपनी हमें बना देगी, हम उनको मुआवजा देंगे बनाने का, ठीक है जी। और फिर वो हमारे सारे क्लाइंट्स को ही पाकिस्तान में दे देगी, ठीक है ना, वो कोई इशू नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने 2 करोड़ का हमने सोना उठाया है, 60 लाख रुपया मिन्नतें करके सिफारिशें करके हमने मतलब कर उनको बिहार वालों को सर से उतारा है। कहते तोबा निकाली, ये सारा पैसा घर में रखा है। हाँ। कहते बैंक का नाम आप देंगे तो हम ये काम नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करेंगे। आज उनसे मीटिंग करता हूँ भाई, बड़ा मसला है ना यार, बैंक में पैसे रखना जो है ना, देखिए हमारे दीन के खिलाफ है। मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी कोई पैसे नहीं रखूंगा, इसलिए कि हमारा रिबा का मामला है ना भाई, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको जिस तरह से भी सिक्योर करें, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जो है ना, अल्लाह ताला का झगड़ा है, और पूरा पाकिस्तान महफूज रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जमीन के अंदर जलजला आएगा और वो बैंक नीचे चली जाएगी, कि अल्लाह से झगड़ा किया हुआ है ना उन्होंने। बिल्कुल। फिर इमरान खान को मौजिज़ा नजर आएगा कि यार ये शायद
ڈاکٹر مفضل کی بات مان لیتا تو یہ زلزلہ نہ آتا. صحیح بات. آپ سمجھ گئے نا بھائی، یہ ہے، یہ نظام ہے نا بھائی، ٹھیک ہے نا. تو یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا کوشش ہماری یہی ہے کہ بھائی ہمارا جو جنرلی بینک کا جو نظام ہے نا پوری دنیا میں، سینٹرل بینکس کا اور ربا والا جو نظام ہے نا، ہمیں بینکوں سے پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. بینکوں سے پریشانی نہیں ہے ہمیں صرف جو بینک ربا پہ کام کرتا ہے نا ان سے پریشانی ہے، اور ہمیں انشورنس کمپنیز سے پریشانی ہے، ٹھیک ہے نا. ہمیں مطلب وہ ہمارے دین کے خلاف ہے، اس لیے. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ میں ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں. لوئڈ آف لنڈن جو ہے نا دنیا کی بہترین انشورنس کمپنی ہے، اور یہ جتنے بھی پریشیس میٹلز وغیرہ جو ہے نا وہ سیکیور کرتی ہیں اور اچھے خاصے پیسے چارج کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمارے اسٹیٹ آف ایس سی این آر ایف پی والے بھی جو ہے نا وہ سونا ان سے انشور کرواتے ہیں، ریپوزیٹری ہے وہاں کی، بالکل ہے نا. تو وہ ایک مسئلہ ہے، خرچہ تو ہے نا وہ. تو ہم نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو، اگر میں ہمارے نظام کے تحت، دیکھو ہمارا اسلام میں بھی تو ایک نظام ہے نا لوگوں کی ملکیت کی حفاظت کرنا، بالکل ٹھیک ہے جی. اور ہمارا اسلام کا نظام کیا ہے کہ بھائی اگر ہم بالکل اللہ تعالی نے جو ہم پہ واجب کیا ہے نا، 2.5% واجب کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہم پہ، زکوٰۃ ہمیں دو. تو جو بالکل زکوٰۃ حساب سے نکالتا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لیا. ختم ہو گئی نا بات. تو اگر وہ نظام کے تحت ہم اپنا سیم سیکیورٹی کمپنی چلاتے ہیں نا تو بھائی ہم تو ذمہ لے لیں گے نا کہ بھائی سب کی ملکیت، آپ کے ساری ایسٹس، پرسنل ایز ویل ایز بزنس ایسٹ کی ذمہ داری ہماری ہے. آپ کو ادا کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا، ٹھیک ہے نا. تو کاسٹ افیکٹو طریقے سے یہ ہماری سیکیورٹی کمپنی بھی کام کر سکتی ہے اور سروس دے رہے ہیں نا بھائی. ہم ہمارے جہاز میں سونا آ رہا ہے، ہمارے ویسلز کے اندر ہمارے سونا آ رہا ہے، چیزیں جا رہی ہیں، جو مطلب ہے کہ جہاز بھی ہمارے اپنے، پانی کے بھی، اور ایئر کرافٹس بھی ہمارے اپنے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں سیکیور کرنا ہے نا. تو ڈیفینیٹلی ہمارے لوگ سیکیورٹی کے ساتھ یہ لوگوں کے جو ایسٹس ہوں گے نا وہ ٹرانسپورٹ کریں گے یا موو کریں گے. تو یہ اتنا بڑا کام ہم جب کر رہے ہیں نا $5 ٹریلین کا، تو یہ سارے نظام بنانا بہت ضروری ہے. اور کیونکہ ہمیں اپنا خرچہ کم کرنا ہے نا، اور سونے کے کام میں ہوں، تو میں سونے کے کام میں جو انشورنس کا خرچہ ہے نا وہ ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ خرچہ ختم ہوگا تو اتنا منافع زیادہ ہوگا نا مجھے، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا نظام ہے، اور ہمیں مطلب ہے کہ کوئی لمبی چوڑی کہانی کسی سے نہیں کر رہی بھائی، ٹھیک ہے نا. اسلام کا نظام رائج ہوگا، اور ہمارے اسلام کے نظام کے اندر انشورنس کمپنیز اور بینکس نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، نہیں ہوتے. ختم بات، کسی سے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، بس ختم ہو گئی بات. سارے لوگ خوش ہوں گے یار کہ یہ تو اچھا طریقہ ہے یار، ٹھیک ہے نا، تو مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی. تو اب آپ بیچے، بے دھڑک بیچے، جتنا سونا بیچ سکتے بیچو، ٹھیک ہے، کیش پہ بیچو، کیش پہ. نہیں کیش ہے. وہ آج بھی پارٹی جو تھی وہ ہم سے میٹنگ کرنے کے لیے تیار تھی. میں نے کہا 1 منٹ آپ سب کریں، ہمیں یہ والی بات جو آپ کی یہ کلیئر کرتے ہیں. میں نے کہا وہ حل کریں گے اس کا مسئلہ. ختم بھائی، صحیح ہے نا. نہیں یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. میرے ابا کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ میرے ابا کا طریقہ بتاتا ہوں، کاروبار کا، ٹھیک ہے نا. اب دکان پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، دکان پہ آتے ہیں، آپ نے دکان کھولی ہوئی ہے نا، اب لوگ آتے ہیں دکان کے اوپر. تو ہمارے ابا کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی وہ زیادہ بحث نہیں کرتے تھے. لوگ پہلے پیسے رکھتے تھے بھائی، ٹھیک ہے، پھر لائن میں کھڑے ہو جاتے تھے ادب کے ساتھ کہ اب جو مال پیک ہو کے آ جائے گا تو مل جائے گا. ڈسکشن بھی نہیں ہوتی تھی نا. ابا مطلب دام بھی نہیں کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے بھائی، سب کچھ فکس ہوتا ہے ہمارے یہاں. لائن میں کھڑا ہو جا، بتا کتنا چاہیے، ٹھیک ہے، پیسے یہاں رکھ ٹیبل پہ، ٹھیک ہے. ٹیبل پہ پیسے رکھے گا تو مال ویئر ہاؤس سے باہر آ کے تیرے پاس آ جائے گا. ختم بات. مال لے چلا جا. اور اگر تجھے فکر ہے کہ تیرا مال کوئی رستے میں چوری نہ کر لے، تیرے گھر پہنچا دوں گا میں، فکر مت کر تو، ٹھیک ہے نا. تو یہ نظام ہے ہمارا بھی
सिक्योर निज़ाम है बिल्कुल, और हमें ये प्रूफ ऑफ फंड इस तरीके से तो देखना ही चाहिए कि भाई कोई चोर हमारी दुकान पे नहीं आ रहा, कोई जाली लोग हमारी दुकान पे नहीं आ रहे, ठीक है ना, कोई ऐसे लोग हमारी दुकान पे नहीं आ रहे हैं जो चोरी के जिसके पास पैसे हो, तो हमें ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है ना अपना, वो तो हमें निज़ाम है हमारा ना, ठीक है ना, तो गलत लोगों को हम अपनी फैसिलिटी में नहीं आने देंगे, ठीक है ना। और एक हम कहेंगे कि चोर प्रूफ, डाकू प्रूफ डिजिटल सिस्टम हमारे पास रखा होगा, ठीक है ना, वो फौरन जो है ना स्कैन कर लेगा, जैसे स्कैनिंग होती है ना, स्कैन करेगा कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके दिल में क्या चल रहा है, कि दिल और दिमाग आप स्कैन कर लो तो सारी चीजें आपके पास पता चल गई ना, ठीक है ना, तो हर बंदे का पता लग गया, और वहां पे हमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है ना, वो जैसे ही कदम बढ़ाएगा आगे आके जो है ना झटका लगेगा उसको बिजली का, ठीक है ना, तो हमारी दुकान से जो है ना वो 10 फीट दूर गिरेगा जाके, ये निजाम है हमारा। तो ये आंख खुलेगी जहन्नुम में, वो जो भी हो, ठीक है ना, लेकिन हमें तो अपनी सिक्योरिटी तो करनी है ना भाई, और ये वाली सिक्योरिटी की टेक्नोलॉजी जो ना आजकल मौजूद है, तो मसला नहीं है, ठीक है ना, हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके, और देखिए जरूरी इसलिए है कि यार देखो भाई, इस अगर आप 5-7 ट्रिलियन डॉलर का काम चलाते हो ना, और ये लोगों के पैसे हैं भाई, आपके टीक्यूएल में क्लब मेंबर्स के पैसे हैं, ठीक है ना, तो उनकी पैसों की हिफाजत तो हमारा काम है ना भाई, कि कोई चोर कोई हिम्मत ना करे भाई हमारी तरफ से आंख उठा के देखा ना, तो मैंने आपको बताया ना कि तरीका है, मुझे कोई मारने की गोली मारने की जरूरत नहीं है भाई, 2 लेजर जाएंगी आंखों के अंदर, आंखें गायब, 2 सुराख हो जाएंगे वहां पे, फिर लोग यही कहेंगे कि अजाब नाजिल हो गया यार, क्या हुआ ये मैंने गलत नजर से किसी को देखा था तो आंखें गायब, ठीक है नहीं, फिर हम डिमांड करेंगे कि भाई ये भी हम आपकी आंखें वो करते हैं, आप हमें इतना पैसा दो, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि वही लेजर टेक्नोलॉजी जो है ना, फिर आंखें सही भी कर देगी उसकी, वही लेजर से तो आंखें सही होती है ना भाई, ठीक है ना, उसको पता नहीं चलेगा, उसको तो ये हुआ कि भाई लेजर ने एक जो है ना वहां पे स्क्रीन डाल दी, अब उसको नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना, अंधा हो गया वो, अब अंधा हो गया तो उसको आंखें सही करने का काम भी हम ही करते हैं, वो टेक्नोलॉजी भी हमारे पास। हम तो मेड्रा से डाल देते थे, वो 6 घंटे जो है ना, 6 घंटे बंदा सिर्फ हाथ हिलाता था, कहता था जी रोशनी गायब हो गई है, हम कहते थे वो पुतली फैल जाती थी ना, तो मोतिया है या नहीं है, कोई मसला है कि नहीं, वो देखने के लिए वो कहते थे 6 घंटे बाद नजर आई। एग्जैक्टली, बिल्कुल, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमारे पास टेक्नोलॉजीज मौजूद है। अच्छी खबर आजकल मैंने सुनी, हमारा जो मस्जिद है ना हमारी लाहौर में, ठीक है ना, गंगाराम हॉस्पिटल के पीछे है, ठीक है जी, तो हमारा एक लाहौर का प्रोग्राम आता है, शायद खबरनाक वगैरह शायद नाम है उसका, ठीक है, तो उन्होंने जो है ना एक प्रोग्राम किया जिसमें गंगाराम की जिक्र हो रही थी, यार क्या आदमी था ये, सिविल इंजीनियर था और अपने जितने भी पैसे कमाता था ना, वो 1 रुपया अपने घर में नहीं रखता था अपने पास, सारे फलाई खामों पे खर्च कर देता, पूरा लाहौर उसने डिजाइन करके बनाया है, क्या आदमी था यार, है ना, तो उनसे सीखा जाए, मैंने तो उनको रिमार्क भी दिया वहां पे कि यार पूरा लाहौर को स्मार्ट सिटी हम बना सकते हैं, इसी के मॉडल के ऊपर हर चीज लाहौर की उसने डिजाइन की है भाई, जो आज लाहौर में मशहूर है, और हमने उनकी डिजाइन की हुई चीजों को जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खराब किया है, आगे अच्छा नहीं किया, खराब कर दिया उसको, पूरा लाहौर खराब हो चुका है। तो ऐसे लोग हमारे मुल्क में मौजूद है भाई, ठीक है ना, तो हमें जो है ना पाकिस्तान को एक बेंचमार्क क्लाइमेट स्मार्ट कंट्री बनाना कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए भाई, और हमारे निज़ाम को जो है ना जिस तरीके से हम बनाएंगे और ऑपरेट करके लोगों को दिखाएंगे ना, उसमें क्या है कि बाकी निज़ाम पूरी दुनिया में बन सकते हैं, ठीक है ना, पूरी दुनिया में सारे निज़ाम बन सकते हैं, क्लाइमेट स्मार्ट टाउन्स बन सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो क्लाइमेट स्मार्ट टाउन्स बनेंगे ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा
इकोनॉमिकली वाइब्रेंट वो क्यों होंगे कि हर एक्टिविटी जो है ना वो शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट हो रही होगी वहाँ पे, कोई नाच गाने नहीं होंगे, कोई गलत काम नहीं होगा वहाँ पे, हर चीज जो है ना वो शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट तरीके से जो जिंदगी गुजारी जाती है ना उस तरीके से जिंदगी गुजारी जाएगी। और लोग 18 घंटे हमारे लिए क्यों काम करेंगे, हमारे बच्चे क्यों करेंगे कि कोई मूवी शूवी नहीं देखनी भाई हमें, ठीक है ना, कोई बड़े महलात हमने मूवी में नहीं देखना, मुझे तो अपना महल खुद बनाना है भाई, मिलियनर बनना है ना भाई, मिलियनर तो अपने महल में रहता है। तो जब आप अपने महल बनाने के प्रोजेक्ट में मसरूफ होते हो ना तो आपको फिर बाहर की फिक्र की जरूरत नहीं होती, टाइम ही नहीं होता आपके पास, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारे बच्चे जो हैं सारे पाकिस्तान के इस तरीके से ये काम करेंगे, ऑपरेट करेंगे। और मैं दोनों मुल्कों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट अफगानिस्तान में भी बन रहा है और पाकिस्तान में भी, वो हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब की नीयत है ये, ठीक है ना, कि वो इंशाअल्लाह ताला बन जाएगा बहुत जल्दी अभी, ठीक है। हमारे दोस्त हैं एक इंजीनियर साहब, खालिद सुबहानी साहब, मैं उनसे जिक्र कर रहा था इस बात का ना, तो मैंने कहा यार मैं बहुत जल्द पाकिस्तान को जो है ना शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट मुल्क बना दूंगा। तो वो नहीं मजाक में जोर का कहका लगाते हैं, ठीक है ना, तो खुद कहके वाली उसने एक तस्वीर भेज दी मुझे दोस्त है ना हमारे यार, हम मजाक करते रहते हैं उनके साथ। नहीं वो आपकी बात ठीक है सर, ये लोग जो है ना अभी कोई बंदा किसी की बात पे यकीन नहीं करता, यकीन करें नहीं उस दिन मेरे अब्बू की फुफी फौत हुई थी और हम जनाजे में थे। अच्छा। और जनाजे में जो एक आलम साहब थे उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जी एक जगह पे जब इमाम साहब जमात करा लें तो उसी जगह पे नहीं हो सकती, उसके हट के पीछे हो सकती है। उसमें जो था तकरीबन उसमें से 10 मौलवी निकल आए, उन्होंने कहा ये गलत किया, उसी जगह पे होती है। तो उसने कहा ये देखो ये हाल है, उसने कहा मेरा मतलब ये नहीं, ये हाल है, ये देखो अब इनको ये पता नहीं है कि मैंने क्या कहा और इनकी बातें आप सुनो। सही। तो लोग जो है ना, लोग आगे यकीन नहीं करते, आप नहीं करते ना। तो मतलब वो मैं अभी आज ही की बात बता रहा हूँ ना भाई, देखो ये बंदा ऐसा है खालिद सिराज सुबहानी, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर का दोस्त है हमारे, क्योंकि ये अपना जो थे ना असद उमर साहब, ठीक है ना, असद उमर जो थे ना एंग्रो के अंदर, असद उमर ने जब ये ज्वाइन कर ली ना अपना तहरीक इंसाफ, तो ये एंग्रो के चीफ बन गए थे हमारे खालिद साहब जो मेरा दोस्त थे, ठीक है ना। तो उनकी एक्सेस है प्राइम मिनिस्टर के साथ डायरेक्ट, वो बात करते रहते हैं उनके साथ। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार ये प्रपोजल है मेरा पाकिस्तान को शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट बनाने का, यार तू मेरी मदद कर ले, अपने इमरान खान को फोन करके जरा ये पैगाम पहुंचा दे, अच्छी खबर सुना दे, ठीक है ना। तो कहने लगा यार तेरे जैसा पागल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, ठीक है ना, मुझे पागल ही कहता है वो, ठीक है मुझे वो कहता है गेम्बा पागल, उसी तरह बुलाता है मुझे, ठीक है ना, नाम से भी नहीं बुलाता, कह रहे ये गेम्बा पागल है, ठीक है ना। ठीक। फिर मैंने कहा कि भाई मैं तो कर रहा हूँ ये, ठीक है ना। तो मैंने उसे कहा कैसे करेगा यार ये, मैंने कहा देखो यार वो जितने पैसे जो है ना अफगानियों के फंसे हुए हैं ना, ठीक है ना, अफगानियों के पैसे फंसे हुए हैं ना भाई हर जगह पे, ठीक है ना, वो सारे पैसे जो है मैं पाकिस्तान लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने कहा यार वहाँ वो सारे पैसे सोने की सूरत में पाकिस्तान आ गए, तो अब तो पाकिस्तान तो शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट बन ही गया ना भाई, ठीक है ना। और फिर उस पैसों से फिर हम अफगानिस्तान को बनाएंगे, ठीक है ना। मैंने एक प्रोग्राम उसको दिया है ना, मैंने कहा इस तरीके से भाई मेरा प्लान है बनाने का, क्योंकि हमारी कंपनी है भाई चार्फू इंटरनेशनल, वो एश्योर कर लेगी कि वो जो लीगल एथिकल पैसे अफगानिस्तान के फंसे हुए हैं अमेरिका में वो हम वापस ला सकते हैं, और एश्योर कर लेंगे कि भाई वो अच्छे लीगल तरीके से ही वो पैसे जो है ना अच्छे कामों में ही खर्च होंगे, ठीक है ना, तो वो हम एश्योर कर सकते हैं, तो उसकी बेसिस के ऊपर वो पैसे आ जाएंगे। तो मैंने कहा वो पैसों से पाकिस्तान में भी मदीना की हुकूमत बन जाएगी, स्टेट बैंक भी हमारी अपनी गोल्ड बैंक बन जाएगी, क्योंकि गोल्ड इतना ज़्यादा आ रहा है ना उस बैंक के अंदर, तो सारे गोल्ड के ट्रांजैक्शन भी वहाँ पे होना शुरू हो जाएंगे पूरी दुनिया के, क्योंकि वो पहली शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट स्टेट बैंक होगी। तो मैंने कहा बस वो उस तरीके से ये मेरा प्लान है, मैं करना चाहता हूँ। तो मतलब वो देखिए ना होता है ना भाई,
سوالات جب لوگ سوال کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ بھائی بڑے لوگ کیسے سوچتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ سکسیزفل ہے. ہمارے سارے کلیگس کے اندر سے سب سے سکسیزفل انجینئر جو ہے نا یہ خالد سراج سبحانی ہے ہمارے کولیگس میں سے. ہم نے ساتھ انجینئرنگ کی تھی, ٹھیک ہے نا. تو ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپس میں کمپٹیشن بھی ہوتا رہتا ہے نا. وہ بڑا آدمی سمجھتا ہے اپنے آپ کو اینگرو کا چیف ہوں, یہ ہوں, یہ ہوں. میں نے کہا تیری اینگرو جو ہے نا شریعت محمدیہ کمپلائنٹ نہیں ہے بھائی, اور پروکٹر اینڈ گیمبل کے مقابلے میں چوزے جیسی کمپنی ہے وہ, ٹھیک ہے جی. میں تو پروکٹر اینڈ گیمبل کو شریعت محمدیہ کمپلائنٹ بنا رہا ہوں بھائی. اب بتا تجھے کون سے پنجرے میں رکھوں میں. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ آرگیومنٹ نہیں ہوتی کوئی نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے سلسلہ بھائی کہ برکت بہت ہے بھائی, اور پاکستان میں قابل لوگوں کی کمی نہیں ہے, ٹھیک ہے. بہت قابل انجینئرز ہیں, ایسے ایسے انجینئرز ہیں جو پوری دنیا کو چلاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں تو اپنے کلیگس کی بات کر رہا ہوں. ہمارے سارے کلیگس جو ہے نا, ابھی بھی وہ سالٹ لیک سٹی یوٹا میں بیٹھا ہوا ہے میرا بندہ خالد, ٹھیک ہے. اور سارے ہمارے دوست احباب جتنے بھی تھے وہ کینیڈا امریکہ میں سیٹلڈ ہے, ٹھیک ہے. میں واحد ہوں واپس آ گیا نا. میں نہیں رہا, مجھے نہیں چاہیے تمہارے رہنا, ٹھیک ہے نا. ہمیں اپنا ملک اچھا لگتا ہے. تو بس الحمدللہ. اب یہ ہے کہ ہماری مطلب وہ ساری محنتوں کا جو صلہ ہے نا, آفاق بھائی آپ نے بھی کی ہمارے ساتھ مل کے, ہم لوگوں نے کی محنت نا, اور محنت لگتی بھی ہے, مشکلات بھی آتی ہیں کاروبار سٹارٹ کرنے کے اندر. ہوتا ہے دیکھیے آپ بے شک جو ہے نا ہمارا جو ہماری بنیاد ہے نا وہ دیکھیں, اگر مالک سمجھ جائے مالک زمین کا وہی ہے, ہم مالک نہیں ہیں, ہم اس سے رینٹ پہ لے رہے ہیں. لیکن یہ بات اس کو سمجھانے میں اس کے گھر کے 4 چکر لگانے پڑتے ہیں. چوتھے چکر میں جا کے کہتے ہیں جی آپ نے یہ بات تو پہلے نہیں کی تھی, بھائی یہی بات کی تھی نا. اس کے بعد جب اس کو سمجھ آئے گی کہ یار مجھے منتھلی آ رہی ہے اور میں سالانہ مانگ رہا ہوں. اس کا میں آپ کو میں ابھی آپ کو جو ہے نا اس کا طریقہ بتاتا ہوں. یہ کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں نا اس کا طریقہ بتاتا ہوں میں کس طریقے سے کرتا ہوں. دیکھو اس کو بڑے کام کرتے ہیں, بڑے لوگوں سے ہمارے رابطے رہتے ہیں, سارے معاملات ہوتے ہیں نا دنیا میں, کر ہی رہے ہیں. تو میرا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کی چابی کسی نہ کسی کے پاس ہوتی ہے نا. اچھا, اور ہر بندے کی چابی جو ہے نا اس کی بیوی کے پاس تو ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر میں نے اس کی بیوی کو اس سے زیادہ مالدار بنانے کا فلسفہ دے دیا نا تو ختم ہو گئی کہانی, فنش ہو جاتی ہے نا بھائی. تو ہمیں جو ہے نا یہ اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے کہ بھائی چکر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ دیکھو کوئی کسی کی جیب میں پیسے ڈالنے جا رہا ہے نا تو چکر اس کو نہیں لگانے ہوتے ہیں, چکر دوسرے والے کو لگانے ہوتے ہیں کہ لائن میں کھڑا ہو جائے بھائی یہ تو پیسے ڈال رہا ہے جیب میں. نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات. یہ صرف یہ ہے کہ ابھی میں خود جو ہے نا تھوڑا سا MNA صاحب میں تھوڑا سا پریشان ہوں. میں نے ان سے بات کی ڈائریکٹ نا, ابھی وہ میرے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں. وہ جب ان کی سوچ میں نے دیکھی ہے نا کہ یار دیکھیں جی ہم اس کو منتھلی اس کی جیب میں خرچہ ڈال رہے ہیں, یہ سال کے پیچھے گھوم رہا ہے. وہ میری ایک رشتے دار تھی نا, تو وہ اس کو بندے نے کہا جی, اس نے کہا کہ یہ آپ ٹیبل یہ کتنے کی دیں گے, تو اس نے کہا جی یہ 150 کی نا. اس نے کہا نہیں آپ کچھ بھی کرو 250 سے 1 روپیہ کم نہیں دوں گی نا. وہ کہتے ہیں نہیں میں نے 150, کہتے ہیں نہیں 250 روپے میں دینی ہے تو میں دیتی ہوں. وہ کہہ رہے تھے آپ میں 150 کا آپ مجھے 250 دے رہی ہو, کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں نہیں میں 250 ہی دوں گی. میں نے سمجھایا بھائی تم 100 روپے زیادہ دے رہی ہو, وہ تم سے 150 روپے مانگ رہے ہیں. وہ تب جا کے اس کے ذہن میں اچھا اس نے کہا 150 150 کو کہتے ہیں یہ 150 صحیح یہ بات ہے. وہ MNA صاحب ہے لیکن وہ کہہ رہے نہیں مجھے سال بعد. ہم نے کہا ٹھیک ہے یار سال بعد بھی ہمیں فائدہ ہے, یہ کسی اور جگہ پہ جائیں گے ہمیں ثواب ملے گا. نہیں بھائی دیکھیں ہمیں کوئی پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ بھائی وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہ سارے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جو آپ کہہ رہے ہو نا, اور میرا ہمیشہ یہ انالیسس رہا ہے. آج بھی میں جس مکان میں رہتا ہوں نا, ٹھیک ہے نا, پورا آپریشن میں چلا رہا ہوں نا اس مکان میں سے اپنا دنیا کا, وہ مکان میں نے نہیں خریدا, ٹھیک ہے جی. ہمیشہ میری بیوی سے جھگڑا ہوتا رہتا تھا نا اس ٹاپک کے اوپر, خرید لو یار. نہیں خریدا. میں نے کہا کیوں نہیں خریدا؟ میں نے کہا یار دیکھو بھائی 80 لاکھ روپے مکان کے مانگ رہا ہے بندہ,
کتنے مانگ رہا ہے؟ 80 لاکھ روپے مکان کے مانگ رہا ہے. 25,000 روپے ہم کرایہ دیتے ہیں, وہ خوش ہے. تو یار وہ 80 لاکھ سے میں جو ہے نا مہینے کے 1 لاکھ روپے تو کما ہی سکتا ہوں, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو بھائی کیا ضرورت ہے ہمیں 80 لاکھ وہاں ڈالنے کی؟ تو یہ ریئل اسٹیٹ کے جو مالک ہوتے ہیں نا ریئل اسٹیٹ کے, ان کی سوچ جو ہے نا وہ بالکل یہ کرائے والی ہی رہتی ہے, وہ آگے سوچ ہی نہیں پاتے, ٹھیک ہے نا, اور خوش ہوتے ہیں کہ یار مجھے تو اتنا کرایہ مل رہا ہے بغیر کوئی محنت کیے ہوئے. سب سے بڑی بات کیا ہے؟ بغیر کوئی محنت کیے ہوئے مجھے کرایہ مل رہا ہے, لوگ خوش ہوتے ہیں. تو بھائی وہ جو اس طرح سے رہنا چاہتا ہے رہے, ہمیں کیا پریشانی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں, لیکن جو ہمارے ساتھ ہمارے ٹرمز کے اوپر آئے گا نا اس کو ہمیشہ فائدہ زیادہ ہوگا. کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے نا کہ بھائی ان کے کرنٹ منافع سے 10% کی گارنٹی بس ختم ہو, اور ان کے کرنٹ محنت سے 10% محنت کم. یہ تو ہمارا ماڈل ہے نا بھائی, ٹھیک ہے نا. تو اس ماڈل کے تحت تو کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. ہم نے اس پہ نہیں چھوڑی بات, ہم ایک M&A کے پیچھے نہیں ہیں. ہاں اس M&A کے علاقے میں میں نے 10 جگہ اور ہائر کی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. صرف ہم نے کہا فرسٹ ٹائم ہم اس سے نہیں ہے, دوسری دن ہم نے دوسری جگہ پہ جا کے بات کر لینی, ختم کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پرابلم نہیں, ہونا ہی چاہیے. سب کچھ ہے بھائی ہونا ہی چاہیے نا. ہر جگہ پہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب کیا ہوگا کہ یہ ہمارے یہاں جتنے بھی لینڈ اونرز ہیں نا, ابھی جتنے بھی لینڈ اونرز ہیں وہ لائن میں کھڑے ہوں گے JV کرنے کے لیے, لائن میں کھڑے ہوں گے, بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ والا نظام ہے نا, کیونکہ وہ مطلب ان کے اس طرح کے انہوں نے کبھی اپنے خواب و خیال میں نہیں سوچا ہوگا کہ یار اتنا منافع مجھے اپنی زمین سے ہو سکتا ہے. بالکل 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 ٹھیک ہے نا. تو بس یہ والا اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ بھائی, اور یہ سارے نظام جو ہے نا آپ کو کیوں سوجھاتا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں مجھے نا یار ہم کیوں نہیں سوچ سکتے جیسے تو سوچتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں مجھے, یہ لوگ پوچھتے ہیں مجھے نا کہ ہم کیسے نہیں سوچ سکتے جیسے تو سوچتا ہے. تو میں نے کہا یار دیکھو, تمہاری عادت نہیں ہے تہجد میں اٹھ کے نماز پڑھ کے اس رب سے مانگنے کی جو اس وقت بہت ہی سکون سے جو بھی مانگتا ہے اس کو دے دیتا ہے. اب دیکھیں نا, رب نے جو ہے نا وہ ڈالر اور روپے تو نہیں برسانے نا, بارش ہی برسانی ہے نا, ٹھیک ہے نا. جس بارش سے ساری چیزیں اگتی ہے نا, ایک دانے سے 700 دانے اگتے ہیں نا, ٹھیک ہے جی. اب اس سے زیادہ ویلیوبل چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سجھائے کوئی ایسی چیز کہ بھائی دیکھو یہ کر لو گے اور اس طریقے سے کرو گے تو پرانے طریقے سے 1000 گنا کماتے تھے, اب 5000 گنا کماؤ گے. تو میرے ساتھ کیا ہوا, گیا تھا میں ایگریکلچر کا کام کرنے کے لیے افریقہ گیا تھا نا بھائی, افریقہ گیا تھا اپنا ویل آف لائف فارم اسکول بنانے کے لیے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا دیا کہ یار اب تو بنا ہی رہا ہے اور اتنا اچھا کام کر رہا ہے نا بھائی, تو اب ہمارا جو پریشیس خزانہ ہے نا وہ اب تیرا ہو گیا. یہی ہو رہا ہے نا بھائی. اور یہ سارے جھگڑوں سے, کیونکہ کتنا وقت ہم نے لگایا یار آفاق, میں نے تو اپنے 5 سال لگائے, تم بھی کتنے عرصے سے کر رہے ہو یہ بروکریج کا کام گولڈ کے, تقریباً 2.5-3 سال تک کیا ہو رہا ہے نا. لیکن کیا ہوا کہ یہ بڑی ڈیلز جو ہے نا, اب پتا چلا کہ یہ بڑی ڈیلز کے پیچھے کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس میں صحیح طریقہ کرنے کا کیا ہے. دیکھو سوجھا کس طریقے سے کہ بھائی کیمیکل انجینئر ہوں میں, تو میں کیوں بھائی یہ گولڈ کی بروکریج کا کام کروں, میں تو گولڈ مائن چلا سکتا ہوں بھائی, تو میں کیوں نہ گولڈ مائن خریدنے نہ نکلوں, ٹھیک ہے نا. وہی والا بروکر جو تھا نا, ایک بروکر ہی آیا تھا نا یار آفاق میرے پاس,
یہ جو بندہ تھا نا جو بفیلو گولڈ مائن والا بروکر ہی تھا نا, ٹھیک ہے نا, تو اس نے کہا سونا اس قیمت پہ یہ وہ بات چل رہی تھی. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, میں خرید لوں گا تیرا سونا, ٹھیک ہے نا, اور تجھے چاہیے تو میرے پاس سونا بہت ہے, تو بیچ دے, اتنا کمیشن ملے گا, یہ وہ ساری باتیں ہو رہی تھی. پھر اس نے بائی دا وے کہا کہ میرے پاس ایک گولڈ مائن بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اب جو بائی دے والی بات اس نے کہی نا, تو میں نے کہا فوراً ابھی مجھے گولڈ مائن کے اونر سے بات کروا, مجھے گولڈ مائن خریدنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو آج بھائی وہ معجزہ ہو گیا کہ آج بفیلو گولڈ مائن جو ہے نا, جس میں $2 بلین کا سونا موجود ہے, وہ ہمارے پاس آ گئی. ٹھیک ہے نا, اور ہمارے ٹرمز پہ آ گئی. ڈیمانڈ اس کی ویلڈ تھی, 200 ملین کی ڈیمانڈ تھی, ٹھیک ہے نا, 200 ملین کی ڈیمانڈ تھی, اور وہ اچھی ڈیمانڈ بھی تھی اس کی, بری پرائس نہیں تھی اس مائن کے لیے, وہ بھی نہیں ہے آج بھی. لیکن جب میں نے یونیورسٹی بنانے کی بات کہی نا, اور اس کو چیلنج کیا کہ یار مجھے تو 110 اچھے لگتے ہیں, تو ناممکن بات تھی نا کہ 200 ملین کی کوئی چیز آپ کو 110 ملین میں کوئی دے دے. تیار ہو گیا بھائی دینے کے لیے, ٹھیک ہے نا. یہ والی جو چیزیں ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نعمتیں ملتی ہیں. اب مانگتے ہو نا, جس کے قبضے میں سب کچھ ہے اس سے آپ مانگ رہے ہو, ٹھیک ہے نا, مل جاتی ہے نعمتیں. اب آپ سمجھ لو یار, پوری دنیا میں یہ سارے کام ہم کرنے جا رہے تھے نا, ابھی تک سارا فیل پروف قسم کا پلان تھا نا. 2 ہفتے پہلے چیف استی صاحب دوبارہ آئے میرے پاس, ٹھیک ہے نا, آئے. ان سے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں نا ہمارے, ہمیشہ جھگڑے ہی ہوتے رہتے تھے ہمیشہ آج تک, ٹھیک ہے نا. تو بس وہ جھگڑوں کی وجہ سے دوستی بھی ہو گئی. اب وہ آ گئے, میں نے ابھی اس سے پھر وہ پوچھ لیا کہ یار بتا تیری اصل وقت اور کیا ہے, کیا کر سکتا ہے. چیف کہتا ہے اپنے آپ کو بھائی تو کر کیا سکتا ہے ہمارے لیے. اور ابھی میرے ملک میں گمبھیر قسم کا مسئلہ بنا ہوا ہے, کیا کرے گا تو اس کے لیے. تو یہ معجزہ ہے بالکل یار, کہ وہ مطلب رات کو جاگا تھا رات کو, اس لیے آج وہ اتنا ناراض ہو رہا تھا نا مجھ کے میرے اوپر. آج جو خطرناک قسم کی ناراضگی تھی نا, اس کی وجہ یہ تھی یار پوری رات جاگ کے تیرے لیے پورا پروپوزل بنا کے میں نے دیا پاکستان کے متعلق, اور سالہ تو جا کے اب سارے UN ممبر کنٹریز میں بیچنے جا رہا ہے اس کو, میرے پروپوزل کو. پاکستان پہ فوکس کر. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, یس سر نو پرابلم. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, اچھی بات ہے نا, تو سیکھنے کو ملتا ہے, بہت کچھ ملتا ہے سیکھنے کو, یہ نعمت ہے. کتنے کا فائدہ ہو گیا آفاق, جو نارمل ریٹرن تھا نا, نارمل ریٹرن ہمارا اسٹیٹ آف SCN RFP کے اندر 25% زیادہ کمائیں گے ہم. کتنے زیادہ کمائیں گے؟ 25%. جتنے ایکسٹرا ٹیکسز جو لگتے تھے نا انٹرنیشنل ٹریڈنگ کے, وہ سارے ختم ہو جاتے, اب نہیں لگیں گے. جو فری زونز وغیرہ میں لوگ دیتے ہیں نا ٹیکس فری وغیرہ کے انسینٹیوز, اس سے بھی بہتر انسینٹیو مل رہا ہے ہمیں. فری زونز میں بھی کچھ ایسے ٹیکسز لگتے ہیں نا جو آپ کو نظر نہیں آتے. جی بالکل لگتے ہیں, بالکل لگتے ہیں. دبئی میں لگ رہے ہیں, ابو ظبی میں لگ رہے ہیں, ہر جگہ لگ رہے ہیں, نظر نہیں آتے آپ کو, ٹھیک ہے, نظر نہیں آتے, نظر نہیں آتے, ہڈن ہوتی ہے لیکن لگ رہے ہوتے. اب وہ سارے خرچے بھی چیف صاحب نے بچا دیے. ہمارا کون سا ڈرامہ ہوتا تھا چیف صاحب والا, ہوتا تھا نا, کوئی ڈرامہ یاد آ رہا تھا مجھے, ہمارے بچپن کا ڈرامہ تھا ہمارا چیف صاحب, تو یہ والے چیف صاحب نے بھی ہمارا یہ پاکستان کے لیے بچت کر دی, تو الحمدللہ. اچھا وہ فارم آپ ہمیں ای میل کر دیں گولڈ کا نا, وہ جو اکاؤنٹ کھولنے ہیں نا, وہ میں پھر ترتیب ان سب کے ساتھ میٹنگ کر کے, اور میں ان کو میں ابھی کروں گا کہ آپ کو آفاق بھائی کے پاس موجود ہے میرے خیال سے, وہ میں نے بھیجا تھا نا, ان کا ایک ڈاکیومنٹ ہے اجمان ایمریٹس گولڈ کا, اچھا, جو انہوں نے بھیجا تھا افریقہ سے, جو ڈور گولڈ وغیرہ آتا ہے نا, اس کا طریقہ کار اس نے بنا کے بھیجا تھا. ٹھیک ہے جی, ہمارا طریقہ بڑا سمپل سا ہے. اجمان ایمریٹس گولڈ TQL کلب کے ممبر بنیں گے سارے لوگ, ٹھیک ہے جی, ممبرشپ ضروری ہے. جب ان کے ممبرشپ کا فارم ہمارے پاس آ جائے گا نا,
تو وہ فارم جو ہے پھر میں اجمان ایمریٹس گولڈ والوں کو بھیج دوں گا, ٹھیک ہے جی, اور وہ ریکارڈ ہو جائے گا وہاں پہ کہ اب یہ بندے کو جو ہے یہ ٹی کی علما کلب کا ممبر ہے اور اس کو ہم سونا جو ہے نا 2% ڈسکاؤنٹ پہ دیں گے. ریکارڈ ہو جائے گا نا اس کے پاس کہ بھائی اب یہ ممبر بن گیا ہے اور جتنا بھی سونا خریدنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو وہ سونا جو ہے وہ 2% ڈسکاؤنٹ پہ ملے گا. بس وہ ٹھیک ہے, پھر نظام سمپل سا ہے, آپ اپنے پیسے پہنچا دو وہاں پہ, ٹھیک ہے, ہمارے پاکستان کے ذریعے سے حسین اسکیم اکاؤنٹ کے ذریعے سے پہنچتے ہیں, ان کے پاس پیسے آپ ان کو دکھا دو کہ ہمارے پاس پیسے موجود ہیں, ٹھیک ہے جی, وچ از اے پروف آف فنڈ, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی ہمارے پاس پیسے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, ہوتا کیا ہے آج کل نظام بھی ویسے ہی چلتا ہے. ہمارے علی بھائی مجھے ایک بات بتا رہے تھے کہ ایک صاحب ہے پنجاب میں, آئی تھنک میرے خیال سے فیصل آباد میں شاید ہے وہ, ٹھیک ہے نا, دھاگے کا کام جہاں پہ ہوتا ہے نا زیادہ, ٹھیک ہے نا, جی بالکل فیصل آباد میں بہت زیادہ, فیصل آباد میں. تو فیصل آباد میں ان صاحب کو کہتے ہیں پرچی والا صاحب. کیا کہتے ہیں؟ پرچی والا صاحب. پرچی والا صاحب, ٹھیک ہے جی. اب آپ کو مثال کے طور پہ 10 کروڑ کا دھاگا لینا ہے نا, ٹھیک ہے نا, کہیں کسی بینک میں جانے کی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. ان کی پرچی لے کے آپ وہ چلے جائیں جس کے پاس دھاگا رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو دھاگا دے دے گا. وہ دھاگا جیسے ہی آیا تو پوری سائیکل چل پڑی, کپڑا بنا, کپڑا بن کے بکا, ٹھیک ہے نا. 1 مہینے میں وہ 10 کروڑ کے دھاگے سے پورا کام ہو گیا, کپڑا وپڑا بن کے بک گیا, اور جن کو جو پیسے ملنے والے تھے نا سب کو مل گئے. پورا کاروبار کیسے چلا؟ ایک پرچی پہ, اور سارا لیگل ہے. مطلب کوئی چور نہیں ہے, کوئی چوری نہیں کر رہا, کوئی دگا نہیں دے رہا, کوئی دھوکہ نہیں دے رہا, ٹھیک ہے نا. کوئی بینک میں پیسے ہو تو پریشانی ہو جاتی ہے نا لوگوں کو, کوئی چوری کر لے گا, ڈاکہ پڑ جائے گا, یہ ہوگا کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ بینک فری جو طریقہ کرنے کا ہے نا, وہ ہمارے لوگ جو ہیں, جو اگر شریعت محمدیہ کمپلائنٹ ملک میں رائج نہیں ہوتا نا, تو وہ اپنا نظام خود بنا لیتے ہیں. اور یہ ایک واحد واقعہ ہے نا بھائی, پورا ہے, بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے پرچی لکھتا ہے, صرف پرچی, اور پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری چلتی ہے پرچی کے اوپر. اب عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں کہ یار پرچی والا نظام وہ بھی بنا لے. چل تو رہا ہے, ایک سکسیسفل نظام چل رہا ہے, بالکل 100% شریعت محمدیہ کمپلائنٹ ہے, سیکیور ہے, سارے لوگ خوش ہیں. تو اس میں سوچا جا رہا ہے سیریسلی کہ پرچی والا نظام کیسے بنایا جائے. تو ہم جو کہہ رہے ہیں نا, ہمارا جو نظام ہے نا وہ ایگزیکٹلی پرچی والا ہے, پرچی والا ہے نا. لیکن ہر چیز کیا ہے, ای والیٹ کے ذریعے سے ہو رہی ہے, لیگلی اور ایتھیکلی ہو رہی ہے. ہر چیز کا ٹریک ریکارڈ رکھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ کی زکوٰۃ بھی ڈیڈکٹ ہو رہی ہے, آپ کے سارے واجبات جو ڈیوز جن کے اوپر ہیں وہ سب گورنمنٹ کے پاس جا رہے ہیں. ہمیں صرف لیگل ایتھیکل بناتے ہیں نا بھائی. اب یہ سارے لوگ ہمارے نظام میں آ گئے, ہمارے ممبرز بن گئے, اور وہ کوئی بھی بندہ ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتا. پرچی کا مطلب ہماری پرچی کیسی ہے, ٹی کی علما کلب کی ممبرشپ کیسی ہے, کہ دنیا کا کوئی آدمی آپ سے سوال جواب نہیں کرے گا کہ آپ کے پاس یہ پیسے, یہ بنگلہ, یہ ملینز کہاں سے آئے, ٹھیک ہے نا. کوئی سوال کرے گا تو کس سے کرے گا؟ وہ پاگل ڈاکٹر سے جا کے پوچھ لو. بس ختم کہانی. دوسرا ملک صاحب کو کہیے گا کہ ایک کمپنی کے نام کے نا کارڈ ایشو کر دینا. نہیں کچھ بھی نہیں کرنا, کچھ بھی نہیں کرنا. دیکھو پیپر ویسٹ ہے. میں نے آج تک وہ پرانا کارڈ میرا چل رہا ہے, بزنس کارڈ, پتہ نہیں یار ہم نے جب یہ معاملہ پورا, وہ اس طرح نہیں. جو بندے ہمارے ساتھ جو دوسرے شاہ صاحب ہیں نا, جو میرے دوست ہیں نا, انہوں نے 1-2 دفعہ مجھے کہا ہے کہ جی آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا ہوں آپ کے ساتھ. تو انہوں نے پھر اپنا شناختی کارڈ ہمیں جمع کرایا ہے نا. تو میں نے کہا چلو ہم اس پہ بات کریں گے, آپ ہمارے ساتھ ہی ہو. میں نے کہا جدھر ہمیں پیچھے آپ ہی ہو, اور کدھر جا رہے ہیں بھائی. دیکھو نا اس میں کریں گے کیا, ہمیں کرنا کیا ہے آفاق بھائی, وہ تلاش کیا کرنا پڑے گا کہ ہمارا دیکھیں ہم ایک تو یہ کہ آپ کے اسمارٹ کارڈ کے اندر آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہڈن ہے نا, پوری ہے وہاں پہ,
ای والٹس بھی ہیں, سب کچھ آپ کا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا دوسرا ہمارے پاس فی الحال نظام کیا ہے, جو ہماری کمیونٹی کا نظام ہے نا, کہ ہماری کمیونٹی نے ایک اسمارٹ کارڈ بنا دیا ہے. کیا بنا دیا؟ اسمارٹ کارڈ. جیسے بینک کا کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہوتا ہے نا, اسمارٹ کارڈ بنا دیا, اس میں سب کچھ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کی تصویر بھی ہے, آپ کے تھمب امپریشن بھی ہے, آپ ہی کا ہے, 100% آئیڈینٹیفیکیشن آپ کی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ مطلب ہے کہ وہ اسمارٹ کارڈ جو ہے نا, وہ ہر آدمی کا شجرا نکال کے دے دے گا. ایک تو یہ ہو گیا. اچھا دوسرا کیا کر سکتے ہیں ہم, کہ ہماری کمپنی کے جو آج کل کارڈز بن رہے ہیں نا, ڈیجیٹل زمانے کے کارڈ ہے نا, تو ہمیں اپنی کمپنی کے بھی ڈیجیٹل کارڈ بن جائیں گے. ٹھیک ہے. وہ چھوٹی سی USB یا ہوتی ہے نا, اپنی کیا ہوتی ہے ڈش آج کل آتی رہتی ہے, اس پہ وہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. وہ ڈالے گا تو پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ کمپنی یہ ہے, اور جو بندہ لے کے آیا اس کی حیثیت اس کمپنی میں ہی ہے. سب کچھ ہو گیا نا. تو ہمیں یہ نارمل جو طریقہ کار ہے نا, سارے جو ویسٹ ہے نا, اور جس میں لوگ فارجری کر سکتے ہیں, جعلی کارڈز بنا سکتے ہیں, آپ کے کام کو مس یوز کر سکتے ہیں نام کے اور آپ کے ID کے, وہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ہمارے میں کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. مجھے کہو کہ بھائی یہ ہماری پوزیشن ہے, یہ ہمارے پاس ممبرشپ ہے, یہ ہم ممبر ہیں. پہلا تو سیکورما کلب کے ممبر ہیں. ممبر بننے کے بعد پھر جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں, اس طریقے سے آپ کی ایک پوزیشن واضح ہوتی جاتی ہے. تو ہمارے کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ممبر بنو گے آپ 10 پیور گولڈ کوئنس, ٹھیک ہے, $20 کینیڈین منیمم اینیول ممبرشپ ہے نا, ٹھیک ہے نا. اور پھر جو آپ کے پاس پوزیشن جو میں نے آپ لوگوں کو دی ہے نا ابھی, آفاق بھائی کی ہے, آپ کی ہے, اور جناب والا ملک صاحب کی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ پوزیشن کیا ہے کہ یو آر 1 ملین PGC ڈائریکٹر. کمپنی میں شو ہو رہا ہے نا وہ, ٹھیک ہے نا. آفاق بھائی کی تصویر اگر میں ڈال دی ہے, ملک صاحب کی اور آپ کی ڈالنی ہے ابھی, ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کا 1 ملین PGC کے ڈائریکٹر ہوا ہماری کمپنی میں, تو وہ آپ کی ورتھ ہے اور ویلیو ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ مطلب دیکھیں نا, نظام کیا ہے ہمارا, نظام ہے نا کہ یار آپ کہہ رہے ہو ڈائریکٹر ہیں, مطلب کیسے بن گئے ڈائریکٹر, کہاں ہے ملین PGC؟ میں نے آپ کو کیا دیا ہے, ابھی آپ کی طرف سے تو مجھے 1 روپیہ بھی نہیں ملا نا فزیکلی, یعنی میرے اکاؤنٹ میں کوئی آپ کی طرف سے ممبرشپ کے پیسے جمع تو نہیں ہوئے نا, 10 PGC بھی یہ بھی نہیں ہوا ہے نا, ٹھیک ہے نا, نہیں ہوا ہے نا. تو میں نے آپ کو جو چیز آفر کی ہے وہ کیا ہے, بیسڈ آن یور ڈرائیو, ٹھیک ہے نا, جو ہم نے شروع کیا کام, انیشیٹو آپ لوگوں نے لیا نا, اور وہ ایک سفر جو آپ نے کیا تھا نا, اور جو پہلی ویڈیو آپ نے بھیجی تھی نا آپ دونوں نے, اس کی بیسس کے اوپر آپ نے ارن کیا. یہ کیا ارن کیا؟ 1 ملین PGC کا کردن ہسنا میں نے آپ کو دے دیا, اور ڈائریکٹر کی پوزیشن دے دی. یعنی مطلب اگر یہ $5 ٹریلین پر ایئر کی کمپنی چلانے والے کے ڈائریکٹر کی ورتھ ہوتی ہے بھائی, آج آپ وہ 1 ملین PGC کا جو کارڈ ہے نا, آپ کا جو ڈائریکٹرشپ ہے نا, بیچنا چاہو نا تو لوگ لائن میں کھڑے ہو جائیں گے, یار 5 ملین کی مجھے دے دے بھائی, یہ پیسے لے لے تو. ورتھ ہوتی ہے نا اس کی یار, کہ کتنا کما رہا ہے بندہ یہ. بالکل. تو یہ ہمارا طریقہ کار ہے, کردن ہسنا کا نظام ہے نا بھائی. آپ کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ میں نے آپ کو دے دیا. اب آپ, آج میں نے آپ کو آتھورائز کیا ہوا ہے نا یار, ایز اے ڈائریکٹر آف مائی کمپنی آپ جا کے یہ سارے JV سائن کرو, آتھورائز ٹو ڈو اٹ. آپ اربوں کا کام کر رہے ہو, کروڑوں کا نہیں, اربوں کا کام کر رہے ہو, ہے کیا نہیں. تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے ممکن, کہ ایک پوزیشن آپ نے ارن کی, ٹھیک ہے نا, اس کی بیسس پہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اب آپ کو مزیدار بات دکھاتے ہوں کہ ہمارے دین کا طریقہ کیا ہے. ایک دفعہ آج ہی ذکر ہو رہا تھا اس کا, ٹھیک ہے نا, کہ مدد ہمارے دین میں, ہمارے جو دین کے ہمارے محافظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں, وہ آج بھی ہماری حفاظت کیسے کرتے ہیں اور اس زمانے میں کیسے کرتے تھے. بعض دفعہ کیا ہوتا تھا, گھر میں فاقے بھی ہوتے تھے بھائی, رسول اللہ کے گھر میں ہوتے تھے. اچھا اب ان کا کیا ہے کہ بھائی ان سے کوئی بھی چیز بھی مانگتا ہے تو یہ منع نہیں کرتے, واپس خالی ہاتھ کوئی واپس نہیں جاتا,
ٹھیک ہے جی. اب ایک دفعہ ایک صاحب آئے کہ بھائی مجھے یہ کام ہے, یہ کرنا ہے, تو آپ میری مدد کریں. کچھ بھی نہیں تھا مدد کرنے کے لیے. تو علی مرتضیٰ نے یہ کہا کہ بھائی تو مجھے لے چل, اور جو اپنا غلاموں کا بازار ہے نا, غلاموں کا بازار لگتا تھا نا وہاں پہ, غلام بکتے تھے اس وقت. انہوں نے کہا یار تو مجھے بیچ دے, مجھے بیچ دے, میری اچھی قیمت مل جائے گی تجھے. ٹھیک ہے نا. کیا کہہ رہے ہو بھائی آپ, میں کیسے بیچ دوں, میں کیسے بیچ سکتا ہوں. بالکل مطلب آپ کیا کہہ رہے ہو, سمجھ میں نہیں آ رہی بات ان کا. تو اسے کہا بیچ دو, میں کہہ رہا ہوں نا بیچ دو. بیچ دو. ہاں بالکل. تمہارا کام ہو گیا نا بھائی, تجھے پیسے مل گئے نا. اچھا بھائی, وہ جا کے بھائی گئے اور بیچ دیا انہوں نے, ان کو پیسے مل گئے, ان کی حاجت تمام ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اب جس نے خریدا نا, وہ ایک بڑے بادشاہ نے خریدا, اچھے مطلب بادشاہ کے غلام بن گئے وہ. ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا کہ بھائی اب کیا مسئلے ہیں, کیا مسئلہ بھائی, میں تمہارا غلام ہوں, تمہیں کیا کام ہے بھائی, کیا کام ہو تو بتاؤ, میں کر دیتا ہوں آپ کے کام. اس نے کچھ مشکل ترین قسم کے 2-3 کام بتائے جو ان سے نہیں ہو رہے تھے کبھی بھی. کوئی شیر تھا جو لوگوں کو کھا جاتا تھا, تو کہا یار یہ شیر بڑا تنگ کرتا ہے, چلو شیر کا خاتمہ کر دیا انہوں نے جا کے. پھر اس نے کہا بھائی یہاں پہ یہ فلانا مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے بہت ساری ہماری بارشیں, اور بارشوں میں فلڈز اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں جا کے علی نے وہ ایک پہاڑ لگا دیا وہاں پہ. ٹھیک ہے نا. تو وہ فلڈ کا مسئلہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا, ہو گیا, مسئلے حل ہو گئے بھائی, جو کریٹیکل مسئلے تھے حل کر دیے. اس نے کہا اور بتاؤ کوئی کام ہو تو. اس نے کہا ہم نے سنا ہے کہ بھائی یہ بہت ہی خطرناک قسم کا آدمی ہے عرب میں, جو یہ رسول اللہ کے جو دشمن ہوتے ہیں نا اس کو مارتا ہے, یہ بہت خطرناک آدمی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یار اس کا سر قلم کر کے تم لے کے آ جاؤ. کیا کہا بادشاہ نے کہا یہ سر قلم کر کے اس کا لے کے آ جاؤ. تو انہوں نے اپنی ذوالفقار نکالی اور بادشاہ کے حوالے کر دی کہ بھائی جس کا سر تم لینا چاہتے ہو وہ میں ہی ہوں, اتار لو سر میرا. بادشاہ تو پریشان ہو گیا کہ یار یہ اتنی غلط باتیں آپ کے متعلق لوگ کرتے تھے, کہ اتنے ظالم آدمی ہو, یہ ہو, میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی. آپ نے تو مدد ہی کی ہے بھائی, سب کی مدد کی ہے, بالکل سب کی مدد کی. تو وہ پورے لوگ, بادشاہ اور ان کے سارے لوگ جو ہے نا مسلمان بنے. ٹھیک ہے جی. اور جو ہے نا پھر وہ مطلب ہوتے ہیں نا کہ بھائی وہ یہ ہمارے جو جن سے ہم مدد مانگتے ہیں نا, شریعت محمدیہ کمپلائنٹ حکومت کی ہم بات کرتے ہیں نا, ان کی حکومت میں یہ چیزیں ہوتی تھی. بالکل. اپنے آپ کو قربان کر کے بھی کسی سائل کی مدد کرنا. بالکل. ایسا کون کرتا ہے بھائی؟ کسی نے کر کے دیکھا ہے, دکھایا, بتایا کسی نے کہ بھائی ایسا کچھ ہوتا ہے؟ نہیں. یہ ہے. تو یہ مطلب مجھے بھی نہیں پتا تھا اس کا نا. اس دفعہ یہ جو ہماری محرم کی کانفرنس ہوتی تھی نا, 10 دن جو ہم گزارتے ہیں نا وہ کربلا کی یاد میں, ٹھیک ہے نا, تو اس میں یہ ذکر ہوئی تھی. تو بھائی دیکھو یہ ایسے تھے آپ کے, یعنی کربلا کا واقعہ تو ایسا ہے نا کہ یار اپنے دین کو بچانے کے لیے رسول اللہ کے نواسے نے سب کچھ قربان کر دیا نا. شہید اعظم ہے نا, پورا گھرانہ تباہ کر دیا. ٹھیک ہے نا. اور آج میں مطلب ابھی ان کو یہی کہہ رہا تھا, بیٹی آئی ہوئی نا میری, آج ابھی ذکر ہو رہا تھا بیٹی سے, تو میں نے بتایا, میں نے کہا یار دیکھو اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, اور انہوں نے کربلا میں اتنا ظلم کیا, ایسا ظلم کیا جو کسی پہ نہیں ہوا آج تک. ہاں بالکل بالکل, کسی پہ نہیں ہوا. بالکل. یہ تو رسول اللہ کے نواسے تھے, بالکل. ان کا گھرانہ تھا,
ऑर्डिनरी लोग तो नहीं थे, ये उन पे ऐसा जुल्म हुआ। मैं इनको यही बता रहा था कि देखो अल्लाह ताला का निज़ाम भी कैसा होता है, जालिमों की कैसे खबर ली जाती है। मैं कंपेयर कर रहा था उनको, मैंने कहा जो अभी आईसिस ने किया है अभी अफगानिस्तान में, उसमें और वो उन लोगों में क्या फ़र्क है जिन्होंने रसूलुल्लाह के नवासे को कत्ल किया। बेहिस लोग थे ना, मुसलमान क्या मतलब, वो तो इंसान कहने के लायक नहीं थे। इंसानियत की सारी हदें उन्होंने ख़त्म कर दी थी। तो अब नतीजा भी होता है ना, अल्लाह ताला हिफाजत भी करता है और अल्लाह ताला दुश्मन जो होते हैं ना उनको सबक भी इसी तरह सिखाता है। आज क्या हुआ वही है ना, पूरी तारीख में अफगानिस्तान की 13 अमेरिकन किसी दिन भी नहीं मरे, अभी मरे। तो क्या कहा इन्होंने, बाइडेन ने क्या कहा, यही कहा ना कि भाई इन जालिमों को हम चुन चुन के मारेंगे। तो ये अल्लाह का निजाम है। जालिम जो है ना कभी भी बच नहीं सकता, अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता। वो अजाब बाइडेन की सूरत में आए कि जिस तरह से भी आए, ठीक है ना। और जो सबसे बुरे लोग होते हैं जिसका नाम इतना बदनाम किया गया था, तालिबान के नाम से जो जाने जाते हैं आज, वो इतने बुरे नहीं, लग ही नहीं रहे किसी को, नहीं लग रहे भाई। वो तो कह रहे यार हम तो अपने निज़ाम के साथ रहना चाहते हैं, इस्लामी निज़ाम के साथ रहना चाहते हैं, हमारा तो बेहतरीन दीन है, ठीक है ना, हम उस निज़ाम के साथ रहना चाहते हैं। तो हम ये मतलब उनकी सबकी मदद करेंगे, हम तो सबकी मदद करने के लिए तैयार है ना, सारी इंसानियत के लिए हम काम कर रहे हैं। तो हमारा तो ये मतलब मिशन ही हमारा ये एज अ प्रोफेसर, सबकी मदद करो, ठीक है ना। आप में जो सलाहियत अल्लाह ताला ने आपको दी है ना, आप में यूनिक सलाहियतें, आप में यूनिक सलाहियत है, आपकी सलाहियत के हिसाब से आप ये खिदमत करो, खिदमत है ना, इंसानियत की खिदमत। और मैंने मिसाल आपको अभी दे ही दी, भाई पाकिस्तान के अंदर गंगा राम जैसे लोग, जो मुसलमान नहीं था, गंगा राम तो मुसलमान नहीं थे ना भाई, हिंदू था, ठीक है ना, हिंदू थे, लेकिन ये काम उन्होंने किए पूरा लाहौर बना दिया भाई, बसा दिया और वो बात बता रहे थे, वाकया बता रहे थे कि अभी कोई वो होते हैं ना, उनका एक मुजस्समा था वहाँ पे लाहौर में, ठीक है ना। तो ये इस तरह के कुछ इश्तियाल पसंद लोगों ने वो जो है ना वो मुजस्समा गिराने की कोशिश की, गिरा भी दिया, रंजीत सिंह है ना, तो गिरा भी दिया। उसमें से फिर एक बंदे को गोली लगी, तो मुजस्समे के साथ वो बंदा भी गिरा, ठीक है ना, गिरा, और उसको वहां से उठा के फौरन गंगाराम हॉस्पिटल ले गए उसको, तो वही हॉस्पिटल ने उसकी जान बचा ली उसकी जान बचा ली, जिसके मुजस्समे वो गिराने आया था। बिल्कुल, देखे तो ये इस तरह के लोग जो है ना, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ये इंजीनियर थे, प्रोफेशनल इंजीनियर थे ये, और उन्होंने बस ये सोचा फलाई काम करने का। तो वो मतलब मैं कंपेयर करता हूँ ना, अब मेरे दामाद भी इंजीनियर था, उनको बता रहा था, मैंने कहा देखो यार ये सिविल इंजीनियर ने क्या क्या कर लिया पाकिस्तान में, कैसे जिंदगी गुजारी अपनी, और ये खिताब भी मिले ना, रिवॉर्ड भी मिला, सर का रिवॉर्ड मिला, क्या क्या रिवॉर्ड उनको नहीं मिले, सर गंगाराम, और अंग्रेजों ने दिए रिवॉर्ड उनको, जी ठीक है ना। तो ऐसे लोगों की मतलब कदर करनी चाहिए। और हमारे यहाँ हमारे दीन में इस तरह का कोई निज़ाम है ही नहीं कि भाई कोई हिंदू या कोई यहूदी या कोई ईसाई जो है वो आला ओहदे पे नहीं आ सकता इस्लामी हुकूमत के अंदर। सारे लोग आके खिदमत करते हैं भाई, सलाहियत होनी चाहिए आपने, मेरिट पे, ठीक है ना। तो ये हमारा दीन है, हमारा निज़ाम है, और इस्लामिक सिस्टम के तहत जब हम रहेंगे ना,
دنیا خوش رہے گی ہم سے, عزت کرے گی ہماری اور پسند کرے گی ہمارے یہاں رہنا. بالکل. بس یہ ہم تو کہیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں عمران خان جیسے پرائم منسٹر ملے, ٹھیک ہے نا, جنہوں نے یہ نیت کی کہ بھائی ہم مدینہ کی حکومت بنائیں گے. اور ان کی اس نیت کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ آ گئے. 3 سال پہلے تو میں نے اس ساری چیز سوچی نہیں تھی نا بھائی, نہ ٹی کیو ایل وہاں بنی تھی, ہم تو مطلب ایک چھوٹا سا کاوش کر رہے تھے اپنی کمپنی کو بنانے کے, چلانے کی. ٹھیک ہے, نوکری چھوڑ کے میں نے کاروبار شروع کیا تھا بس, ٹھیک ہے نا. اب یہ کاروبار اس طریقے سے ترقی کرے گا اور یہ ساری چیزیں ہمیں ملے گی, یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا نا. لیکن بس الحمدللہ آج وہ چیز ہمیں ملی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح کے گنگا رام کی طرح کے جو پروفیشنل انٹرپرنورس تھے نا, سوشل انٹرپرنورس, اس طرح کے لوگ بنائے جائے پاکستان میں. 50,000 انجینئر کو جو ہے نا گنگا رام پڑھایا جائے. دیکھو بھائی اس کی سیرت پہ چلو, ٹھیک ہے نا, چلو کام کرو. اور یہ آج ہمارے جو ماڈل ہے نا, مجھے بہت اچھی لگی ہے ان کی بات, سیلف سسٹیننگ ماڈل. سیلف سسٹیننگ کی بات ہے نا, یہ سیلف سسٹیننگ کا ماڈل بھی جو ہے نا گنگا رام نے ایجاد کیا. انہوں نے ایجاد کیا. کیا ایجاد کیا کہ بھائی وہ اپنے پیسوں سے انہوں نے بہت ساری مالز بنا دیے, بزنسز کریٹ کر دیے, اس طرح کی ایکٹیویٹی کر لی انہوں نے. ٹھیک ہے, جو لاہور میں آج مشہور جو جگہ ہے نا, ہے نا, اب انہوں نے بنا لی. مثال کے طور پہ بھائی آج آپ جا کے کہتے ہو کہ آپ کے پاس یہ پیسے آ گئے اتنے, اب ہم تو اپنے کیمپس ٹاؤن میں سب کچھ ہی بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ نے کہا کہ یار اب مجھے فلاحی کام کوئی کرنا ہے اور کسی کمیونٹی کی مدد کرنی ہے, تو وہاں پہ اس نے وہ ادارہ بنا لیا اور دکانیں بنا لی, چیزیں بنا لی. پھر وہ دکانیں جو انہوں نے کرائے پہ دے دی. اب وہ کرایہ جو ان کا آتا تھا نا کاروبار سے, وہ اسی کمیونٹی کے لیے خرچ ہوتا تھا. پھر اسکولیں بنا دی, پھر یہ بنا دیا, پھر ساری چیزیں ہو گئی, کیونکہ سیلف سسٹیننگ ہو گیا نا, اس سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, ادارہ اپنے ہی پیسوں سے کام کر رہا ہے. تو ہمارا یہ سیلف سسٹیننگ کا ماڈل بھی جو ہے نا, وہ گنگا رام ہی کے ماڈل سے میچ کرتا ہے. الحمدللہ سر بہت کچھ ہے. اور خزانے جو ہے نا 3 جگہوں پہ جو ہے نا پاکستان میں موجود ہیں, اور خزانے کے لوٹنے والے جو ہے نا وہ ہمارے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی وہ جن 3 پروونسز کے اندر خزانے ہیں نا, وہاں پہ بھی سارے لوگ جو ہے نا اکنومیکلی وائبرنٹ زندگی گزارے. ٹھیک ہے نا, خزانے ہیں نا بھائی, کے پی کے میں ہیں, ٹھیک ہے نا, دیر مائنز ہیں, اور ساری مائنیں جو ہے نا کے پی کے میں مائنیں ہیں ساری, بلوچستان میں ساری مائنیں ہیں, ٹھیک ہے, اور پنجاب جو ہے نا وہ زرخیز ترین علاقہ ہے کہ نہیں, جنت ہے نا یار ساری وہاں پہ, جنت جیسے ہماری زمینیں ہیں وہاں پہ الحمدللہ. وہ سارا ویلتھ ہمارے پاس موجود ہے, اور اب ہم چاہیں گے کہ بھائی یہ ویلتھ سارا جو ہے نا وہ 230 ملین پاکستانی میں ڈسٹریبیوٹ ہو, اور وہ سارا ویلتھ ہماری کنٹری کا جو ہے نا وہ باہر نہ جائے, ہمارے ملک میں رہے, خزانے سارے ملک میں رہیں. بس یہ مقصد ہے, اور اس کی بیسس کے اوپر پھر ہم پوری دنیا کی مدد کریں. اور ہمارا مشن کیا ہے, پوری دنیا کو امیونٹی بوسٹنگ کھانے کھلانے ہیں, تاکہ سارے لوگ جو ہے, اور سارے جتنی بھی غلط چیزیں ہیں نا, مطلب ہم نے بتایا نا کہ ٹوبیکو ہے مثال کے طور پہ, اور جناب والا یہ ڈرگس ہے جتنے دنیا میں, ٹھیک ہے نا, ان سب فارمز کو ہم تبدیل کر ڈالیں اچھی فارمز کے اندر. یہ غلط چیزیں اگے ہی نا, جب غلط چیزیں اگی نہیں رہی تو غلط چیزیں اویلیبل ہی نہیں ہے کسی کے پاس, ٹھیک ہے نا, تو غلط چیزیں ویسے ختم ہو گئی سسٹم سے. یہ ہمارا بس مقصد ہے, تو اس مقصد میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا
ہمیں جلد سے جلد کامیابی عطا کریں، اور اب نیا سال جو ہے نا اچھی نویدیں لے کے آیا ہے ہمارے لیے 1443 کا، تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ پاکستان کو اسی سال 1443 کے اندر دنیا کا بینچ مارک کلائمیٹ سمارٹ کنٹری ہم بنا لیں بس. اور چیف مفتی کے آرڈر کے مطابق ہمیں صرف اپنے ملک کو دیکھنا ہے. ہمیں نظریں، کام ہم سب کے ساتھ کریں گے، لیکن بہت اچھی ایڈوائس انہوں نے دی، ٹھیک ہے نا. اپنے ملک میں فوکس کرو، اپنے شہر پہ فوکس کرو. شہر کی گندگی کی تو دیکھ، تو اپنے پوری دنیا کو صحیح کرنے نکلا ہے. تو اپنے شہر کو تو صحیح کر. ہاں بالکل بالکل صحیح کہ صحیح ایڈوائس دی نا بھائی. اپنے ملک پہ فوکس کرو یار، اپنے شہر پہ فوکس کرو، اس کو درست کرو پہلے. جب وہ درست ہو جائے تو پھر نکلو کہ یار اب آؤ ہم سے سیکھو، آپ ہم نے کر دیا. اپنا ملک درست ہو گیا بھائی، اب آ کے ہم پوری دنیا کو سکھائیں گے کہ پوری دنیا میں 17 SDGs کیسے امپلیمنٹ ہوتے ہیں. ہم سے سیکھو. آگے پاکستان میں آئیں گے لوگ، پاکستان کیوں نہیں آئیں گے؟ پوری دنیا کے لوگوں کو سکھائیں گے کہ کیسے کیسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہت 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 پروڈکٹیو ہمارا یہ سیشن رہا آفتاب بھائی اور آفاق بھائی. اور ہم کریں گے کیا بھائی اب کے آئندہ جو ہے نا، اب ہمیں اپنا وقت جو ہے نا ان میٹنگز کے اندر نہیں گزارنا. ایگزیکیوشن ایگزیکیوشن ایگزیکیوشن. سونا موجود ہے، سونے سے پیسے بنیں گے، اور سونے کے پیسے بننے کے بعد ہمارے یہ سارے کلائمیٹ سمارٹ ٹاؤنز وغیرہ جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بنانا شروع کر دیں گے. اب ایگزیکیوشن پہ جانا ہے. پلاننگ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا. سارا پلان میں نے بتا دیا آپ یہاں پہ کیسے ہوگا. سارے پیسز آف دا پزل جو ہے نا اب سیٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور آپ نے اپنی زندگی میں جو فیصلے کیے نا بھائی، میں سلام کہتا ہوں ریئلی آفاق خان کو کہ میں نے اتنا جلدی فیصلہ نہیں کیا تھا بھائی. مجھے بہت ٹائم لگا تھا پروکٹر اینڈ گیمبل سے ریزائن کرنے میں، ٹھیک ہے نا. تم نے ماشاءاللہ یار بہت جلدی، مطلب وہ بولڈ سٹیپ تھا نا، لے لیا آپ نے یار. چھٹی مین. اور واقعی بہت زبردست فیصلہ تھا. اور آپ مطلب وہ کیس اسٹڈی بن جائے گی، کیس اسٹڈی بنے گی. میں تو کہتا ہوں آپ کے اوپر کیس اسٹڈی بنے گی کہ بھائی یہ صاحب کہاں سے کہاں آئے اور کتنی جلدی یہ مقام حاصل کیا اور کتنی اجیلٹی کے ساتھ یہ ملینئر بنے. تو بس یہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ والی کیس اسٹڈیز جو ہے نا پھر پوری دنیا میں لوگ پڑھیں کہ بھائی یہ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک چھوٹی سی حدیث ہے نا رسول اللہ کی جو اس پہ آپ نے عمل کیا. ٹھیک ہے. حدیث کیا ہے بھائی؟ ڈر کے کاروبار نہیں ہوتا. جو ڈرتا ہے وہ کاروبار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. جو ڈر گیا وہ مر گیا، وہ مر گیا. ٹھیک ہے نا. تو التاجر الجسور مرزوق، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ بھائی جو جسارت کے ساتھ تجارت کرتا ہے نا اللہ رزق بھی اسی کو دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. باقی ہر چیز کر لو آپ. دونوں کاروبار ہے، دونوں شریعت محمدیہ کمپلائنٹ کاروبار کر رہے ہیں. ایک بھاگ رہا ہے، فلائی کر رہا ہے، اور ایک رینگ رہا ہے. ایک فلائی کر رہا ہے، ایک رینگ رہا ہے. ٹھیک ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ دونوں میں کیا فرق؟ ٹھیک ہے نا. جو فلائی کرے گا وہ جائے گا. نہیں جو فلائی کرتا ہے اس میں اور دوسرے میں فرق کیا ہے؟ جو رینگ رہا ہے نا وہ ڈرتا ہے ہر چیز سے. میں کروں گا تو نقصان ہو جائے گا. تو میرے ایک دوست ہیں انجینئر ہے، ٹھیک ہے. میرے سارے پروجیکٹس جو ہے نا میں ان سے ایویلیویٹ کرواتا ہوں. ٹھیک ہے نا. سارے بزنس پلانس جو ہے نا ان سے میں ایویلیویٹ کرواتا ہوں. اور میرے جتنے بھی انوویٹو بزنس پلانس جو ہے نا وہ سارے مطلب وہ کل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیسے بھائی؟ اب آپ نے کہا دیکھ بھائی ہم نے یہ سب کچھ کر لیا، ٹھیک ہے جی، ہم نے کیمپس بنا لیا، ہم نے بالکل پرفیکٹ ہے، ہر چیز ہو گئی. مفضل
اگر زلزلہ آ گیا اور آپ کا کیمپس اندر چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اور آج تک وہاں پہ زلزلہ نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا کہنے لگے کہ یار میرے پیسے ڈوب جائیں گے مفضل، زلزلہ آ گیا تو کنٹینجنسی پلان مانگ رہے ہیں آپ سے. کنٹینجنسی انجینئر ہے نا بھائی، وہ انجینئر ہے. انجینئر ہے نا، انجینئر ہمیں سے اس طرح سے سوچتا ہے نا. بڑا ڈرپوک ہوتے ہیں، بڑے پروفیشنل جتنے بھی ہوتے ہیں نا بہت ڈرپوک ہوتے ہیں، ڈرپوک ہوتے ہیں، وہ بہادر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. لیکن حالانکہ یہ کیمج اپنی کمپنی بھی چلا رہے ہیں اور کیمیکل انجینئر ہے میری طرح، اور میں نے کنسلٹیشن کا کام ہی ان کے ساتھ مل کے شروع کیا. میرے بہت اچھے عزیز دوست ہیں، 10 سال مجھ سے بڑے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن میں ہمیشہ ان سے ایویلیویٹ کرواتا ہوں پروجیکٹس، تاکہ وہ پروجیکٹس میں جتنے فیل ہونے کے چانسز ہو نا وہ ساروں پہ آپ کنٹرول کر سکو، ٹھیک ہے نا. بھائی وہ کوئی مسئلہ بتائے گا کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے. اب مثال کے طور پہ ہمارے لائڈ ہیلفٹی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے کہا نا کہ زلزلہ آ جائے گا تو کیا ہوگا، تو میں نے اب اسے کہا، میں نے کہا یار آج تک 10 ریکٹر اسکیل کا زلزلہ نہیں آیا، میری بلڈنگ ڈیزائن اس طرح سے کرو کہ 10 ریکٹر کا بھی زلزلہ آئے تو میری بلڈنگ تباہ نہ ہو. اب انجینئر کام پہ لگا دیا میں نے، انجینئر کو ڈیزائن کرو بھائی، زلزلہ آ سکتا ہے نا. ہمارا ایک کسٹمر یہ کہہ رہا ہے، میرا ایک انجینئر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آج کل کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہے نا زلزلے کہیں پہ بھی آ سکتے ہیں، اور اگر بہت خطرناک قسم کا 10 ریکٹر کا زلزلہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے، میری کراچی کی زمین کے اوپر جو ہم بائی کر رہے ہیں اپنا بنانے کے لیے، تو پھر کیا ہوگا. میں نے کہا ڈیزائن ہی ایسی کرو کہ یار وہ 10 ریکٹر کا زلزلہ جو ہے نا وہ آ کے چلا جائے اور ہم تھوڑا ڈانس کر کے کھڑے ہو جائے وہیں پہ. ڈانس تو کرے گی نا بلڈنگ تھوڑی سی، یار زلزلہ آیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان کا ٹیکنالوجی ایسی ڈیزائن کرو کہ 10 ریکٹر کے زلزلے میں بھی وہ بلڈنگ قائم رہے. دوسری مثال دوں، ہمارے پاس ایک جگہ ہے جو ہمارے دوست کی ہے یہاں پہ کراچی کے شور کے اوپر، ٹھیک ہے. زابس کا جو کیمپس ہے نا، یہ ونڈ کوریڈور جو ہے پورا، ٹھیک ہے، بالکل اس کے ساتھ ایک 500 ایکڑ جگہ ہمارے ایک انجینئر صاحب نے ہمیں دی کہ بھائی تم کیمپس بنانا چاہتے ہو نا، لے لو، کوئی زمین کے پیسے نہیں مانگے ہوئے، لے لو، ٹھیک ہے. صرف میں نے کہا یار ہم مفت میں نہیں لیتے، بتاؤ کیوں، کیسے دے رہے ہو آپ زمین. تو کہہ رہے یار دیکھو بھائی کیمپس بنا رہا ہوں نا یار، میں دے رہا ہوں یونیورسٹی کے لیے، تو اگر آپ پیسے ہی دینا چاہتے ہو تو پھر اس نے کہا کہ میں پورا سارا یعنی سمجھ لو، حساب لگا لو نا یار، آپ کو 550 ایکڑ کی زمین ہے، ٹھیک ہے جی، اس پہ باؤنڈری وال بنانا، سب کچھ کرنا. تو اس نے مجھے کہا کہ یار $12 ملین میں آپ کو پوری باؤنڈری وال بنا کے، سارے اپروولز لے کے، پورے سیکیورٹی کا نظام بنا کے وہ آپ کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. مطلب پیسے نہیں بنا رہا، کاسٹ پہ دے دیتا ہوں. تو وہ $12 ملین کا مجھے پروجیکٹ دے دینا، تو وہ آپ نے زمین بھی خرید لی اور میں نے آپ کو ایک کا سب کچھ کر کے بھی دے دیا، ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے میرا یہ کراچی کا پروجیکٹ بھی شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. اب وہ پروجیکٹ کی جو ہم نے بھیجی ڈیٹیل میرے پاس، میں آپ کو بھی بھیجوں گا، میرے پاس اس کے ساری چیزیں ویڈیو موجود ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار یہ زمینیں لائڈ یہ لے رہا ہوں، سستی بھی، مطلب تو مفتی مل رہی تھی آلموسٹ زمین نا، 550 ایکڑ، $12 ملین وتھ اپروولز اینڈ ایوری تھنگ، کچھ بھی نہیں تھا نا، وہ چھوٹی سی اماؤنٹ تھی. تو وہ لائڈ ایلفٹی کیا کہتا ہے، فضل کبھی بھی نہیں لینا وہ زمین. کیا ہو گیا بھائی، کہہ رہے میرے پریڈکشن کے حساب سے 10 سال کے اندر وہ زمین پانی کے اندر ہوگی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار، کوئی مسئلہ نہیں، اگر کراچی ہی پورا پانی کے اندر جانے والا ہے 10 سال کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا یار بہت اچھا کام تجھے میں دے رہا ہوں، چل اب تو پورے کراچی کو فلوٹنگ سٹی بنا دے، فلوٹنگ سٹی اور سٹارٹ کر میرے کیمپس کے ساتھ کہ بھائی منی دبئی بنا دو، فلوٹنگ سٹی. منی دبئی کو چھوڑو، دبئی کو فلوٹنگ سٹی تھوڑی ہے بھائی، ٹھیک ہے. یہ تو فلوٹنگ سٹی نا بھائی، جتنی بھی اوپر موجیں آئے بھائی، جتنا بھی اوپر چلا جائے پانی، ہم ہمیشہ اوپر ہی رہیں گے بھائی. تو لٹرلی وہاں ڈیزائن شروع ہو گئی بھائی فلوٹنگ سٹی کی، انہوں نے ڈیزائن بھی شروع کر دی، یہاں پہ بنانی چاہیے یار. اور پوری سی اسٹیڈنگ کی ٹیکنالوجی ہے آج، جو پانی کے اندر ہی ساری بلڈنگیں بنا رہی ہیں، پوری کمیونٹیز بن رہی ہے، فلوٹنگ کمیونٹیز.
ٹھیک ہے نا. تو وہ ٹیکنالوجیز موجود ہوتی ہیں, ہر چیز کو, ہر پرابلم کو سالو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ جو ہے نا ایسی جگہوں پہ جاؤ نا جہاں پہ یہ سارے خطرات اور خدشات ہوں نا, وہ جگہ ہمیشہ آپ کو فری ملتی ہے. یار یہ تو ہم اسے گھوسٹ ٹاؤن کہتے ہیں نا. تو آفاق بھائی اگر جائیں نا وہاں پہ تو افغانستان کے اندر, تو اپنے ساتھ جو ہے نا ایک بھوت بھی رکھیے گا اپنے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو جیسے ہی وہاں پہ مشہور ہو جائے گا کہ بھائی یو نو جہاں بھی آفاق خان صاحب جاتے ہیں نا وہاں کا بھوت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اس فارم پہ اگر بھوت آ جائے گا تو فارم سے بھاگ جائیں گے سارے لوگ, یو نو. اب وہ فارم مفت, اسے کہتے ہیں گھوسٹ ٹاؤنز, یو نو. پوری دنیا میں ہے گھوسٹ ٹاؤنز, اور ساری مائنیں جو ہے نا گولڈ مائنز اور یہ مائنیں جتنی بھی ہیں نا وہ گھوسٹ ٹاؤن ہی بن جاتی ہیں, کیونکہ مائنر بھاگ جاتے ہیں نا. جب مائنر بھاگ گئے تو وہاں کوئی رہنے والے نہیں ہوتا, وہ جگہ بھی خالی ہو جاتی ہے, سب کچھ وہاں پہ صرف کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہمارا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ بھائی یہ سارے گھوسٹ ٹاؤنز جتنے بھی ہوتے ہیں نا اس کو آپ آباد کرو, ٹھیک ہے نا. یہ ہے فلسفے ہمارے, اور الحمدللہ ہمارے سارے سائنٹسٹ, انجینئرز کافی محنت سب لوگوں نے کی ہے مل کے, ٹھیک ہے جی. اور آج ہم تیار ہے بہترین زندگی لوگوں کو کووڈ فری, انفلیشن فری دینے کے لیے ہم تیار ہیں, ٹھیک ہے جی. تو بس اب یہ کام ہم شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ بہت جلد 1443 کا ٹارگیٹ ہے, نیا سال شروع ہوا ہے, اور اس سال کے اندر ہمیں پاکستان کو کلائمیٹ سمارٹ کنٹری بنا دینا ہے انشاءاللہ تعالی. بس ٹھیک ہے سر آفاق بھائی, انجوائے دا سنڈے, اور انشاءاللہ تعالی فل فورس کے ساتھ. میرے خیال سے سارے سوال کے جواب اب اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم نے دے دیے جواب سب کے, اور اب بسم اللہ کر کے آپ یو نو جائیں. مطلب کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے آپ کو کسی قسم کا فیصلہ کرنے میں. فلسفی سمجھ میں آ گئی ہے, کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا آپ کو, اور وہاں کے لوکل ماحول کو دیکھتے ہوئے, انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے آپ سارے فیصلے جو ہیں کر سکتے ہیں. اور آپ کی ٹیم ماشاءاللہ موجود ہے, ہر بڑی آرگنائز ٹیم ہے. آپ ہو, محمود بھائی ہیں, اور ہمارے ملک صاحب جو ہے نا, 3 بندوں کی ٹیم ہے. آپس میں مشورہ کر کے سارے فیصلے آپ لوگ پنجاب, KPK اور دبئی کے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی. So we are ready to transform Pakistan into a benchmark climate smart country, and everyone can start this journey with 10 PGC, can elevate themselves to a director of our company, Sam Stickwell Club, for 1 million PGC, and all STEM graduates joining 5300 PGC Campa program. We are going to be transforming them into millionaires in 53 months. So thank you very much for your time, and let's move forward and transform Pakistan into a benchmark climate smart country, so we can invite everyone to come to Pakistan and learn how to really transform their countries into a climate smart country based on the model of Pakistan. Shukran jazila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Warham bataraham kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.